अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और अमूमन हम प्रोग्राम का आगाज़ किसी काम की बात से करते हैं। कोई चीज़ जो हमने पढ़ी हो और हमें अच्छी लगी हो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। कोई किस्सा हो ऐसा जिसने इम्पैक्ट छोड़ा हो हमारे जहनों पर तो वो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करें। लेकिन आज काम की बात मैं नहीं करूँगी। आज हम काम की एक शख्सियत का जिक्र करेंगे, ऐसी शख्सियत का जिक्र करेंगे जिन्होंने पाकिस्तानियों को बहुत सी बातों पर सोचने पर मजबूर किया, अपनी अदबी खिदमात की वजह से, किताबों की वजह से, शायरी की वजह से। ऐसी शख्सियत जो इसी साल हमसे बिछड़ी और जब इनका इंतकाल हुआ तो इनसे पहले और भी कई ऐसी शख्सियात थीं जिनका जो हमें छोड़ कर गईं और ये अहम शख्सियात सारी करीब करीब गईं। ज़िया मुहिउद्दीन साहब मिसाल के तौर पे, फिर अमजद इस्लाम अमजद साहब की मैं बात कर रही हूँ नाजरीन। और जब इनका इंतकाल हुआ तो हर तरफ एक सवाल ज़रूर उठा कि पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े लोग, बड़ा कौन होता है? मेरे ख़्याल में ये लोग बड़े हैं। पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े लोग हमें जो सोचने की एक राह दिखाते थे या किसी टॉपिक पर कुछ ऐसा कह जाते थे या लिख जाते थे कि जिससे बाकी लोग पढ़ने वाले उस पर सोचने पर मजबूर हो जाते थे। यही काम होता है बेसिकली एक मुफक्किर का, यही काम होता है एक अदीब का, शायर का, कि वो बाज़ औक़ात कंफर्टेबली और बाज़ औक़ात थोड़ा सा अनकंफर्टेबली लोगों को ये समझाने की या बताने की कोशिश करते हैं कि ये वो मौजू है जिस पे आपको सोचने की ज़रूरत है। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब की नाजरीन आज यौम पैदाइश है। 4 अगस्त 1944 को, उस वक्त वो लाहौर में पैदा हुए थे जब ये ब्रिटिश इंडिया कहलाया जाता था और पाकिस्तान और भारत का बंटवारा जो है वो नहीं हुआ था। और 10 फरवरी 2023 को अमजद इस्लाम अमजद साहब अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आज उनका यौम पैदाइश है। आज के दिन मैं कोई काम की बात कैसे कर सकती थी? ज़ाहिर है अमजद इस्लाम अमजद साहब ने जो बातें की उन्हीं पर अगर हम थोड़ा सा जहन लगाएं, उन्हीं पर अगर हम थोड़ी सी ज़हन साजी करें और थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करें तो यकीनन हमारी कौम को बहुत कुछ ऐसा मिलेगा कि कौम ये बात दोबारा उठाएगी कि सारे बड़े बड़े लोग पाकिस्तान से एक एक करके हमें छोड़ के जा रहे हैं। और अमजद इस्लाम अमजद साहब के बारे में कुछ अगर आपको मैं बता सकूं तो शायर भी थे, कमाल के अदीब भी थे, प्लेज़ भी उन्होंने बहुत सारे लिखे, बहुत सारे यानी कि टीवी ड्रामे लिखे और बहुत सारे टीवी ड्रामों को अवार्ड्स भी मिले। मिसाल के तौर पे उनके लिखे हुए जो टीवी ड्रामे थे जिन्होंने अवार्ड्स हासिल किए उनमें वारिस शामिल है, दिन शामिल है, फ़िशार, ख्वाब जागते हैं। ये वो ड्रामे हैं जो कि अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखे जिनको कि अवार्ड से नवाजा गया। फिर इसके अलावा अमजद इस्लाम अमजद साहब ख़ुद चूँकि अपनी भी ड्रामे के अलावा भी उनकी शख्सियत और उन्होंने जो अदबी जो उनकी खिदमात थी पाकिस्तान के लिए 100 से ज़ायद किताबें वो लिख चुके। सितारा इम्तियाज़ से नवाजे गए, हिलाल इम्तियाज़ से नवाजे गए, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजे गए। और कमाल शख्सियत, हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हमने 2 मरतबा अमजद इस्लाम अमजद साहब के साथ नशिस्त लगाई, टीवी पर हमने उनका इंटरव्यू किया और वाकई जब हम उनसे मिले तो इस चीज़ का यकीन आया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कौम की जहन साजी की है, किरदार साजी की है। और बहुत से मौज़ूआत ऐसे थे कि शायद जिन पर हम नहीं सोच सकते थे उस तरह से, या हमें जहन में हमारे वो बातें नहीं आईं, और इनके इल्म की वजह से, इनकी फ़िक्र और गौर की वजह से उन चीज़ों पर हमने सोचना शुरू किया। तो आज का दिन अमजद इस्लाम अमजद साहब के नाम उनका आज यौम पैदाइश है और अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और पाकिस्तान को अल्लाह करे कि अमजद इस्लाम अमजद साहब जैसे और ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, ज़िया मुहिउद्दीन साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब, इन जैसे मज़ीद लोग इस मुल्क में पैदा हों ताकि हमारी मज़ीद आगे जो है किरदार साजी हो सके और हमें सोच व फ़िक्र और गौर करने का मवाद मिल सके। क्योंकि हम में वो ताकत नहीं है, हम में वो सकत नहीं है कि हम वो चीज़ें डेवलप कर सकें जो लिटरेचर ये लोग डेवलप करके गए और दुनिया में नाम बना के गए, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आज 60 सेकंड्स न्यूज़ में क्या है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस, फौज को किसी भी गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का अज़म, 5 साला मुआहिदा तय। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की रवानगी से कबल सिक्योरिटी वफ्द भारत भेजने की तजवीज़ पर गौर। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज, पहले मैच में मलेशिया ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। रूस का मॉस्को पर किए जाने वाले यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने का केस ट्रंप अदालत में पेश, खुद को बेकसूर करार दे दिया। जनूबी कोरिया में गर्मी की शदीद लहर, 16 अफराद हलाक।
جی یہ تو تھا جی 60 سیکنڈز نیوز، اور آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. اب کچھ آپ کو پاکستان کی بھی خبریں دیں گے اور دنیا بھر سے ہم کچھ اور ٹرینڈنگ سٹوریز بھی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے رضوانہ کی بات کر لیتے ہیں. رضوانہ ناظرین وہ 14 سالہ بچی ہے اور وہ بدنصیب بچی ہے جس پر بدترین وہیمانہ تشدد کیا گیا، اور تاحال تو ہمارے اگر ہم کہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کو گرفتار کر پاتا یا کروا پاتا جس نے وہیمانہ تشدد کیا اس چھوٹی سی بچی پر. لیکن امیدیں باندھی ہوئی ہیں ہم نے، اور ایک اور شخصیت سامنے آئی ہے اور انہوں نے امید دلائی ہے صرف ہمیں ہی نہیں، رضوانہ اور اس کے خاندان کو. اسلام آباد میں سول جج کی جو اہلیہ ہیں ان کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہونے والی رضوانہ نے خوفناک انکشافات کر دیے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ رضوانہ سے ملاقات کے لیے ہسپتال پہنچی تھیں تو بچی نے انہیں بتایا کہ سول جج کے گھر والے اسے بہت مارتے تھے، تیزاب بھی پلاتے تھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو باتھ روم کلینرز ہیں وہ پلائے جاتے تھے اس رضوانہ بچی کو، اور اپنے چہرے پر موجود اس نے زخموں کے متعلق بھی بتایا مریم نواز صاحبہ کو، اور تیزاب کے نشانات بھی دکھائے. چند روز قبل اس کے والدین نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ بچی کو زہر دیا گیا ہے اور اس قسم کے جو ٹاکسک قسم کی جو کیمیکلز ہیں وہ پلائے جاتے تھے. اچھا، اس کے بعد ڈاکٹرز نے رضوانہ کے نمونے لے کر ٹیسٹس کے لیے بھیج دیے تھے. مریم نواز صاحبہ نے رضوانہ کو یقین دلایا کہ ملزم جتنے بھی بااثر ہوں گے انہیں سزا دلائی جائے گی. تو مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا ایک امید کی کرن ضرور ہے، اور مریم صاحبہ نے اس بچی کو حوصلہ دلایا کہ آپ بہادر بچی ہو اور انشاءاللہ آپ کو ہم انصاف دلائیں گے، چاہے ملزمان اور مجرمان کتنے ہی بااثر کیوں نہ ہوں، آپ کو انصاف ملے گا. تو یہ ایک خوشائند بات ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے جو چچا ہیں وہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور ہر حلقے میں، ملک کے ہر دفتر میں، ہر محکمے میں اس کیس کے حوالے سے، چاہے سوسائٹی کا کوئی بھی طبقہ ہو اور چاہے سوسائٹی کا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، وہ ہل کر رہ گیا جب انہوں نے، ہم سب نے رضوانہ کی ویڈیوز دیکھی، جب ہم نے اس کے زخم دیکھے اور ہم نے پھر اس کیس کے بارے میں جاننا شروع کیا. تو کوئی ایسا شخص تھا نہیں کہ جس کے دل پر اس کیس نے اپنے نقوش نہ چھوڑے ہوں. تو امید ہے کہ اس کیس میں رضوانہ کو انصاف ملے گا، اور بہت سے بچے اس کے بعد ایسی قانون سازی بھی حکومت کر رہی ہے کہ جس میں اس قسم کے کرائمز کو نان کمپاؤنڈیبل، نان بیلیبل اوفینس بنایا جا رہا ہے، قرار دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ملزمان کی بیل نہیں ہو سکے گی، ملزمان کسی بھی طریقے سے بچوں کو یا ان کے فیملی ممبرز کو پریشر نہیں کر سکیں گے. تو دیکھنا ہے کہ قانون سازی کب ہوتی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن امید یہی کر سکتے ہیں کہ اس سے اس قسم کے جرائم میں کمی واقع ہوگی. اچھا، آپ کو ذرا بھارت کی طرف اب لے کے چلتے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے. 5 اگست کا دن ہوگا ناظرین کل، اور 5 اگست وہ دن ہے کہ جب سرکار، مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں ان سے کیے گئے ایک اور وعدے کی خلاف ورزی کی، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ آرٹیکل 370 اور 335A، یہ بیسیکلی وہ وعدے تھے. جب بھی کوئی چیز کاغذ پہ لکھی جاتی ہے، اس چیز پر جب رضامندی ظاہر ہو جاتی ہے، جب وہ چیزیں اپروو ہو جاتی ہیں، تو یہ بیسیکلی ایک وعدہ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے دو پارٹیز کے درمیان. ہمارے کشمیری بھائی بہنوں سے وہ وعدہ توڑا گیا. یہ وعدہ خلافی ایک مرتبہ پھر مودی سرکار کی طرف سے کی گئی، دیکھنے میں آئی، اور انہوں نے آرٹیکل 370 اور 335A جو ہے وہ ریووک کر دیا، یعنی کہ اس آرٹیکل کو ختم کر دیا. اب بھارت سے کوئی بھی شخص آ کے مقبوضہ کشمیر میں زمین لے سکتا ہے، وہاں پر جائیدادیں بنا سکتا ہے. جو حقوق خاص طور پر صرف مقبوضہ کشمیر، وادی کشمیر کی عوام کے لیے تھے، وہ اب پورے بھارت میں لوگوں کو دستیاب ہیں. تو اس کے حوالے سے ہوا کیا ہے؟ اب پیش رفت یہ ہوئی ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر تھے ستیہ پال ملک. انہوں نے بھارتی حکومت کے ایسے عزائم بے نقاب کر دیے ہیں جنہیں جان کر پورے بھارت میں بڑی ہلچل پھیل گئی ہے. اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ریاست ہریانہ جو ہے اس کے ضلع 9 میں ہونے والے ہندو مسلم فسادات پہلے سے طے شدہ تھے. یہ بات انہوں نے کی ہے. اور ستیہ پال ملک نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ منی پور میں جاری جو خانہ جنگی ہے وہ بھی مودی کی جانب سے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، اور مئی 2024 میں ہونے والے جو انتخابات ہیں اس تک یہ فسادات مزید پھیل جائیں گے. یہ انہوں نے ایک طرح سے اندیشہ دے دیا ہے. ستیہ پال ملک نے پلوامہ واقعے پر بھی سوالات اٹھا دیے، اور انہوں نے پلوامہ حملے کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم جانکاری جو ہے وہ لوگوں کو دی ہے. انہوں نے پلوامہ حملے کی انکوائری رپورٹ کو پبلک کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور سب سے خطرناک بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ مودی حکومت انتخابات سے قبل پلوامہ جیسا ایک اور ڈرامہ بھی رچائے گی، یہ انہوں نے کہا ہے. تو اگین
مودی سرکار کے بارے میں جب بھی بات ہوگی تو اسی قسم کی بات ہوگی کہ وہ کس طرح سے اپنے مذموم عزائم رکھتے ہیں لوگوں کے خلاف, اپنے لوگوں کے خلاف. یہ تو اس ملک, کسی ملک کا وزیر اعظم کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے الیکشن جیتنے ہیں تو میں نے اپنے ملک میں انتشار پیدا کرنا ہے, میں نے اپنے ملک میں لوگوں کو تکلیف دینی ہے. یہ تو اگر کوئی شخص اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ مقبوضہ وادی جو ہے اس کے لوگوں سے اس کی کون سی کوئی بڑی انسیت ہے, یا وہ تو ایک اس کے لیے انا کا مسئلہ ہے, ایک جنگ ہے, ایک زمین کا ٹکڑا ہے جو کہ انہوں نے اپنی اناؤں میں بہتے ہوئے اپنے پاس رکھنا ہے, ان لوگوں کو حق خود ارادیت نہیں دینی. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے عوام پر بھی رحم کرے, اور مقبوضہ وادی کے جو بھی باسی ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. کل 5 اگست کا دن ہے, اس لیے ہمیں لگا کہ یہ خبر آپ تک پہنچانی بہت ضروری ہے. اچھا, اب آگے بڑھتے ہیں, اور چونکہ انڈیا کی ہی بات ہو رہی ہے تو انڈیا سے ایک اور انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس پہ بڑی تشویش پائی جا رہی ہے. اس پہ بیسیکلی 2 قسم کے ویوز ہیں جو سوشل میڈیا پر لوگ دے رہے ہیں, اور وہ سامنے آئے ہیں. اور وہ ہے دلیپ کمار صاحب, یعنی کہ یوسف خان صاحب, جن کا پہلے نام ہوا کرتا تھا فلموں میں آنے سے پہلے. بالی ووڈ کے نامور اداکار دلیپ کمار صاحب جس بنگلے میں رہائش پذیر رہے ہیں وہ ممبئی کے علاقے پالی ہل میں واقع ہے, اور اب اس بنگلے کو مسمار کر کے وہاں نیا رہائشی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جو 1,75,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوگا. اور اس منصوبے میں ایک میوزیم بھی بنایا جائے گا جس میں دلیپ کمار کی زندگی کے جو یادگار لمحات ہیں وہ محفوظ رکھے جائیں گے. اور یہ منصوبہ 11 منزلوں پر مشتمل ہوگا, اور اس میں دلیپ کمار کا خاندان اور آشار گروپ جو ہیں وہ پارٹنرز ہوں گے. اچھا, اس منصوبے میں 9 ارب روپے کا منافع متوقع ہے, اور ماضی میں دلیپ کمار صاحب کے بنگلے کی زمین کا مقدمہ عدالت میں بھی چلا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور جو ان کی اہلیہ ہیں انہوں نے جیت لیا تھا, یعنی کہ سائرہ بانو صاحبہ نے وہ مقدمہ جیت لیا تھا. 2017 میں دلیپ کمار کی فیملی نے الزام عائد کیا تھا کہ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی جعلی کاغذات کے ذریعے اس بنگلے کو ہتھیانا چاہتی ہے. یہ بیسیکلی وہ مقدمہ تھا, اور سائرہ بانو صاحبہ نے جیت لیا تھا. فیصلہ جو تھا عدالت کا وہ ان کے حق میں آیا تھا. اچھا, اب ایک اور, چونکہ دلیپ کمار صاحب بر صغیر کے ایک بڑے مایہ ناز اداکار ہیں, اور ان کا کوئی ثانی ویسے ابھی تک مانا نہیں جاتا. بالی ووڈ والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بات دلیپ کمار صاحب کی تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی. اسی سے مجھے ایک اور خبر کا خیال آیا, میں نے سوچا ہم آپ کو وہ بھی بتائیں. امریکہ کی جو بڑی مشہور اور مقبول سنگر ہیں ٹائلر سوئفٹ, یا ٹیلر سوئفٹ بھی لوگ ان کو کہتے ہیں, ڈپینڈز ہاؤ یو پروناؤنس اٹ, انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کام کیا. اور انہوں نے کیا کیا ہے, وہ امریکہ کے ظاہر ہے اپنے کانسرٹس کے حوالے سے امریکی ٹور پر تھیں, اور امریکہ کے ایک ڈرائیور, ایک بلکہ نہیں, بیسیکلی ہوا یہ کہ انہوں نے ڈرائیورز کے لیے ایک ٹپ کا اعلان کیا ہے. ٹپ ہے یہ, صرف ٹپ. اب میں آپ کو اماؤنٹ بتاؤں گی کہ وہ ٹپ انہوں نے کتنی دی ہے ان ڈرائیورز کو, آپ بھی حیران ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ ڈرائیورز کی زندگی میں مطلب ایک بڑا ہی ڈرامائی قسم کا موڑ آ گیا, اور یہ ٹرک ڈرائیورز ہیں اور وہ بیٹھے بٹھائے ارب پتی بن گئے ہیں. واقعہ کچھ یوں ہوا ہے کہ مشہور گلوکارہ ہیں ٹیلر سوئفٹ, اور ان کی امریکہ میں میوزک ٹور وہ چل رہا تھا, اور ان کے جو یہ کانسرٹس ہیں وہ اتنے کامیاب ہوئے. اس کا ذرا ہم آپ کو اندازہ لگانے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو کانٹینٹ دے دیتی ہوں کہ آپ اس پہ سوچیں. وہ اتنے کامیاب ٹور ہوئے اور اتنے کامیاب کانسرٹس تھے ان کے کہ ایک کانسرٹ نے تو 2.3 شدت کا زلزلہ بھی پیدا کر دیا تھا. یہ بھی وہاں کی رپورٹ ہے, پچھلے دنوں خبروں میں چل رہی تھی. چونکہ اور ہم نے بھی اس کا ذکر کیا تھا, میری ٹیم کہہ رہی ہے ہم نے بھی بتایا تھا. شفا آپ بھول رہی ہیں, نہیں ہاں بالکل ہے, میں بھول گئی تھی, ہم نے بھی بتایا تھا. اور وہ زلزلہ اس لیے بھی آیا کہ اس جو بھی وہ اوپن ایئر تھیٹر تھا اس میں 1,00,000 سے زیادہ افراد تھے, میرا خیال ہے یا 1.5 کا نمبر تھا, لیکن 1,00,000 سے زیادہ بہرحال وہ افراد تھے. اور وہ ظاہر ہے میوزک اور ان کا جو بھی ناچ گانا تھا وہ اتنا اس نے زمین ہی ہلا دی. تو اس قدر کامیابی رہی ہے ان کے اس سارے میوزک ٹور کی. اچھا, اس کے علاوہ ان کے جو ڈرائیورز ہیں انہوں نے ٹور کے دوران کیا, کیوں ان کو اتنا جو ہے وہ اتنا خیال آیا اپنے ڈرائیورز کا, وہ یہ ہے کہ تمام ساز و سامان جو ان کا تھا, یعنی کہ جو اکوپمنٹ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں کسی کانسرٹ کو کامیاب بنانے کے لیے, وہ بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہے. اور ان دونوں باتوں پر خوش ہو کر انہوں نے ڈرائیورز کو $5 ملین کی ٹپ دی ہے. اور پاکستانی روپوں میں اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً بنیں گے کچھ 1 ارب 44 کروڑ, تقریباً 1 ارب 44 کروڑ بنیں گے. اور یوں اس ڈرائیور کی محنت, مطلب یہ جتنے بھی ڈرائیورز ہیں ان کی محنت نے ان کی تقدیر جو ہے وہ ایک طرح سے بدل دی ہے. جب میں یہ خبر پڑھ رہی تھی تو نیچے کچھ لوگوں کے کامنٹس آئے تھے, انہوں نے کہا کاش ہم بھی ڈرائیور ہی ہوتے.
تو بات تو ویسے انہوں نے صحیح کی ہے. بجائے کسی اور چیز میں محنت کرنے کے, ذہن لگانے کے, امتحانات پاس کرنے کے, ڈائریکٹلی ڈرائیور بن جاتے تو کیا پتہ ٹیلر سوئفٹ ان پر بھی مہربان ہو جاتی. یہ بات تو ہے. اچھا, آپ کو چائنا کی طرف لے کر چلتے ہیں, اور امریکہ سے اب چائنا کی طرف سفر کرتے ہیں, کیونکہ امریکہ کا رائیول ہے بیسیکلی چائنا, ٹیکنالوجی میں, ویپنز میں, ڈیفنس میں, ٹریڈ میں, اکانومی میں اچھا خاصا دونوں کی ایک دوسرے سے ٹکر چل رہی ہے. اور امریکہ کے تو حالات ہم نے اکانومی کے ویسے ہی دیکھے کہ وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں. ڈیٹ سیلنگ انہوں نے اپنی جو ہے وہ ٹچ کر لی تھی, اور یہ سارا معاملہ وہاں پر بڑا اچھا خاصا جو ہے وہ تشویشناک چلا پچھلے کچھ عرصے میں. ہم نے دیکھا, اس پہ بات بھی کی تھی پروگرام میں. اب چائنا مجھے کیوں یاد آیا امریکہ سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ہر روز ایسے کرشمے دکھاتی ہے کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے. اور چین کے بارے میں تو ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ چین تو جو کام کر رہا ہے یا جو کام کر گیا اس دنیا میں, تو وہ اس کا تو ویسے ہی کوئی مقابلہ نہیں ہے. چین کا ایک جو علاقہ ہے ووہان, اس کے بارے میں کیسے ہم نہیں جان سکتے. ووہان وہ پروونس ہے جہاں سے کووڈ کا جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوا تھا, کووڈ-19, اور پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو ووہان میں ایک ایسی ٹرین تیار کی گئی ہے جو زمین پر بچھی پٹریوں کے بجائے فضا میں موجود ٹریک پر چلتی ہے, اور اسے ویسے تو ٹیکنیکل ٹرم میں مونو ریل سسپینشن ٹرین کہا جاتا ہے, لیکن عام فہم زبان میں اسے اسکائی ٹرین کہتے ہیں. اور یہ آپ ٹرین دیکھیں, خوبصورت آپ دیکھیں کہ کتنی یہ ٹرین ہے, اور نیچے جو اس کی زمین ہے, اصل میں یہ ویژول تھا جو میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی, جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ بھئی اس ٹرین کے بارے میں ذرا پتہ لگائیں کہ یہ ٹرین ہے کدھر, کہاں کی بنی ہوئی ہے یہ, اور کس جگہ کون سے شہر میں چین میں یہ اس کا افتتاح کیا گیا. اچھا, اس میں کوئی ڈرائیور موجود نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ آٹومیٹڈ طریقے سے فلی یہ چلتی ہے, کوئی ڈرائیور وغیرہ اس میں موجود نہیں ہے, کمپیوٹرائز ٹرین ہے یہ. اور اس کی پٹری کو سٹیل کے ستونوں کی مدد سے فضا میں قائم رکھا گیا ہے. اور اس طرح کی ریلوے لائن پر اخراجات بہت کم ہوتے ہیں ویسے تو, اور اس کی تعمیر بھی جلد ہو جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے پٹری بچھانے میں جتنا ٹائم ویسے آپ کو لگتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ ہوا میں لٹک جاتی ہے. اچھا, اور یہ جو ہے 15% توانائی بچاتی ہے, یعنی کہ ایکو فرینڈلی بھی ہے. اور ٹرین کے نیچے اور اطراف میں شیشہ لگایا گیا ہے. یہ جو ویژول تھا نا, بس یہ مجھے تو دل چاہ گیا کہ میں بھی اس ٹرین میں سفر کر رہی ہوتی, کاش. تو یہ دکھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ خبر بتائی کہ یہ جو ٹرین ہے اس کے نیچے اور سارے دائیں بائیں اطراف میں شیشے لگائے گئے ہیں, تاکہ جتنے مسافر ہیں ان کو اچھے خاصے نظارے نظر آئیں اور وہ لطف اندوز ہو سکے اپنے سفر سے. اور اس ٹرین کی زیادہ سے زیادہ جو سپیڈ ہے وہ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ چائنا میں بلٹ ٹرینز کا بھی بڑا رجحان ہے, اور بلٹ ٹرینز بھی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کپ رکھ دیتے ہیں ان کی ویڈیوز میں, اور وہ کپ میں پانی نہیں ہل رہا ہوتا. تو ایسی سپیڈ اور ایسی اسٹیبلٹی ہے ان ٹرینز کی. لیکن سپیڈ اس کی جو ہے وہ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, اور اس میں 2 ڈبے ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ 220 افراد سوار ہو سکتے ہیں. تو یہ خیر بہرحال چائنا کی تھی خبر. اور اب ذرا آپ کو لے کر چلتے ہیں بلوچستان کی طرف. بلوچستان میں ملک میں ہم چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی مہینوں سے ایسی بارشیں ہو رہی ہیں جو کہ ریکارڈ سے بھی زیادہ ہیں ان مہینوں میں, اور پری مونسون بارشیں پاکستان میں اس مرتبہ ہوئیں اور بہت زیادہ تھیں. تو آپ کو لے کر چلتے ہیں بلوچستان. بلوچستان میں حالات بڑے تشویشناک ہیں, وہاں پر شدید بارشیں ہوئی ہیں, اور سیلابی صورتحال ایک مرتبہ پھر بلوچستان میں ڈیولپ کر گئی ہے. ہمارے نمائندہ ہیں شاہ حسین ترین صاحب, وہ ہمیں بتا رہے ہیں بلوچستان میں جو فلڈز کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے. جی السلام علیکم شاہ حسین صاحب, بتائیے گا کیا صورتحال ہے بلوچستان میں, کوئٹہ میں؟ جی بالکل, بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے بڑے پیمانے پہ نقصانات ہوئے ہیں, اور سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے وہ تاحال جاری ہے. محکمہ پی ڈی اے نے اس کی رپورٹ جاری کر دی, جو بھی نقصانات ہوئے ہیں بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں, جانی و مالی نقصانات, ان کی رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق 19 جولائی سے یہ بارشوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. مونسون کی بارشیں شروع ہوئی تھی, جس سے جو بلوچستان کے مختلف علاقے بری طرح متاثر ہوئے, جن میں زیادہ تر جعفر آباد, جل مکسی, شک, پشین اور کیچ, ڈیرہ بگٹی, پنجگور وغیرہ جو خاران کے علاقے ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں, جہاں پہ بڑے پیمانے پہ مکانات بھی گرے, کچے مکانات کو نقصان پہنچا. اس رپورٹ کے مطابق ان علاقوں میں 1330 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے, جبکہ 579 جو مکانات ہیں ان کو جزوی نقصان پہنچا. جبکہ اب تک جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان بارشوں سے اس میں 16 افراد جاں بحق ہوئے ہیں تاحال اس کے, جبکہ مختلف علاقوں میں ابھی بھی سیلابی پانی کڑا ہے. مختلف دیہات جو ان علاقوں کے ہیں, جس کا میں نے ذکر کیا, وہاں کے کئی دیہات جو ہے وہ ابھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہاں پہ پانی کڑا ہے, سیلابی پانی کڑا ہے, اور آمد و رفت کے ذرائع ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں. سڑکیں تباہ ہوئی ہے, اور پی ڈی اے رپورٹ کے مطابق 24 کلومیٹر جو سڑکیں ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے, جبکہ بعض علاقوں میں جو ہے وہ نقصانات بھی ہوئے ہیں, سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے. جبکہ یہاں پہ
600 سے زائد مال مویشی بھی پانی میں بہہ کے ہلاک ہوئے، اور اس کے علاوہ جو 486 ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہوئی ہیں، اور زمینداروں کو خاص کر مالداروں کو بھی اس میں بڑے پیمانے پہ نقصانات پہنچے ہیں۔ جبکہ یہاں پہ جو پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں ان کی جانب سے امداد و بحالی کے کام جاری ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ نے ان علاقوں کے لیے 10 کروڑ روپے بھی جاری کیے ہیں وہاں پہ امداد اور بحالی کی سرگرمیوں کے لیے۔ تاہم جو متاثرین ہیں وہ تاحال کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاقوں میں ہیلتھ کی فیسلٹیز ہے وہ تباہ ہوئی ہیں، ایجوکیشن کے سلسلے میں اسکول جو ہے وہ بند پڑے ہیں، تاحال جو متاثرہ علاقے ہیں بچوں کی تعلیم پہ کافی حرج ہو رہا ہے، اور یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے، لوگوں کا متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ان کی بحالی کے لیے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بلوچستان کی سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ویلکم بیک جی۔ ایسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کا فن سرحدوں سے ماورا ہو جاتا ہے۔ فیض احمد فیض بھی ایک ایسا ہی آفاقی شاعر ہیں، ایک ایسا ہی نام ہے جن کے فن کے مداح پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے نظریات کی ترویج کے لیے 14 برس قبل فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ نے فیض گھر کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے، اور یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر فیض گھر کو بند کیا جا رہا ہے، اور فیض احمد فیض کے مداحوں کے لیے یہ بہت ہی تشویشناک خبر ثابت ہوئی ہے، اور جو ادبی حلقے ہیں ان میں اس پر بہت بات چیت کی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ فیض گھر کو صرف آن لائن سرگرمیوں تک محدود کر دیا جائے گا، اور فیض گھر اب کس قسم کی ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے قائم کیا گیا تھا، ویژن کیا تھا اس وقت، اور اس کی بندش کی وجوہات ایگزیکٹلی ہیں کیا، اور کیا کسی بھی طرح اس کو بند ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا قومی ورثہ ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو سامنے آنا ہے اور کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے معروف اداکار عدیل ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جن کا فیض احمد فیض اور فیض گھر سے بہت گہرا رشتہ اور بہت گہرا تعلق ہے، اور فیض میلے کے کو فاؤنڈر بھی ہیں یہ۔ السلام علیکم عدیل۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ عدیل، آپ نے وقت نکالا، اور ہم نے جیسے یہ خبر دیکھی ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ اس پر آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مطلب کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ ہو۔ لیکن سب سے پہلے اس وجوہات کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو فیض گھر کا بیک گراؤنڈر دیں۔ فیض گھر کب قائم ہوا تھا، کیا ویژن تھی اس کے پیچھے، اور کس طرح سے فیض گھر نے کنٹریبیوٹ کیا ابھی تک اتنے سالوں میں؟ دیکھیے 15 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے یہ سوچا، فیملی کے پاس فیض صاحب کی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں تھیں، ان کی تصاویر تھیں بہت نایاب، کچھ اور چیزیں تھیں، کہ کوئی ایسی جگہ کوئی اسپیس کریٹ کی جائے جہاں پہ لوگ آ کے دیکھ سکیں اس کو۔ ہم نے جو اسپیس کریٹ کی تو خیال آیا کہ یہ اسپیس کو ذرا سا زندہ رکھنے کے لیے یہاں کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرنی چاہیے، اور پھر خیال آیا کہ وہ جو دائرہ ہوگا وہ آرٹ اور ادب اور لٹریچر اور میوزک، اس میں رہ کر ہم کام کریں گے۔ تو ہم نے پھر یہ اسپیس کھولی فیض گھر کے نام سے، اور یہ ایک ٹرسٹ کے انڈر آتی ہے، اور وہاں ہم نے قریباً 15 سال بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے ادبی محفلیں بہت ساری کی، بہت سی بکس لکھوائیں اسکالر سے، وہ بک لانچز کی، میوزک کے سیشنز کیے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو اسپیس ہے، اب حالات کچھ پچھلے 1 سال سے ایسے ہیں، ویسے تو اس ملک میں فیض صاحب اور عوام کے ساتھ ایک ہی سلوک ہوا ہے کہ حالات مشکل ہی رہے ہیں، لیکن پچھلے 1 سال سے جو اقتصادی حالات ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوئے، تو ہمیں یہ خیال آیا کہ ابھی اس وقت تو ممکن نہیں رہا کچھ عرصہ کہ جتنے اخراجات بڑھ گئے ہیں اس میں یہ کام کیا جائے، اور جو ساتھی ہمارے ساتھ تھے جو کلاسز میں آتے تھے یا پارٹیسپیٹ کرتے تھے ان پہ بھی، کیونکہ جو وہ بھی عام لوگ ہیں ان پہ بھی مہنگائی کا اتنا بھار ہے کہ وہ ذرا سی کنٹریبیوشن بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اچھا، ہم نے سوچا کہ کام کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے وقفہ کر لیتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انفلیشن اور سیاسی حالات اور یہ جو اس قسم کی کیفیت ہے غیر یقینی کی، یہ ذرا سی سنبھل جائے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ یہ سلسلہ شروع کر دیں گے۔ لیکن جو آپ نے لفظ استعمال کیا تشویش، اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض صاحب جو ہیں وہ شاعر ہی امید کے ہیں، اس لیے امید جو ہے وہ تو ہم نے اس کا دامن جو ہے وہ تو تھام کے ہی رکھنا ہے۔ چلے، فیض صاحب شاعر ہی امید کے ہیں، اور آپ نے بھی ہمیں امید دلا دی کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ابھی کچھ عرصہ تک، تو میں اپنا تشویش کا لفظ جو ہے وہ واپس لیتی ہوں۔ اور اچھا، اب ظاہر ہے آپ نے ہمیں ایک بیک گراؤنڈر دیا ہے فیض گھر کا کہ کیسے شروع ہوا تھا اور کیا کیا اس میں سرگرمیاں جاری تھیں۔ اخراجات جو تھے اس کے کس طرح کے تھے اخراجات، اور کیسے کیسے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے تھے، کیا کیا کنٹریبیوشن ہو رہی ہوتی تھی جب تک یہ چلتا رہا؟
دیکھیں آپ یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہو جس میں کوئی 5-6 لوگ رہتے ہوں تو آج کل کے حالات میں یا ویسے بھی اس کے کس قدر زیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں جاتے ہیں. اگر خاص طور سے کمانے والا اگر ایک ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں جاتے ہیں. تو دوسرا, اگر آپ کوئی ایسا انیشیٹو کریں جس میں لوگ شامل ہوتے ہوں, اور ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ تھی اور ہم اس پہ قائم رہے الحمدللہ کہ یہ ناٹ فار پروفٹ ہوگا. ہم نے کوئی فورن فنڈنگ نہیں لینی باہر سے, ہم نے جو یار دوست ہیں, فیملی ہے یا اور ایسے چاہنے والے ہیں, ہم نے ان سے ہی کنٹریبیوشن لینی ہے. تو ان سے ہی لے کے ہم نے یہ سلسلہ سارا چلایا. لیکن پچھلے 1-8 سال میں یہ ہوا, پہلے بھی تھا ویسے تو, کیونکہ اس ملک میں بلکہ کیا ہر ملک میں جب بھی کوئی مہنگائی ہوتی ہے یا کٹس ہوتے ہیں بجٹ کے, تو جو سب سے پہلی چیز جو اس کا وکٹم بنتی ہے وہ آرٹس اور لٹریچر اور میوزک, یہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل. اور یہ ویسٹ میں بھی ایسے ہی ہے, یہاں بھی ایسے ہی ہے. تو کسی اسکول کالج میں اگر کمی ہو بجٹ کی تو سب سے پہلے آرٹ کلاس کو بند کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ بھی ایسی ہوتی. تو وہ سب سے پہلا کام لوگوں نے یہ کیا پچھلے 1 سال میں کہ ہمارے سمر سکولز تھے بچوں کے, طالب علموں کے, اسٹوڈنٹس کے, تو لوگوں نے ان میں آنا بند کر دیا کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں یا کوئی کنٹریبیوشن کرنی ہے اس میں, وہ ان کو بہت زیادہ محسوس ہونے لگ گئی. بالکل صحیح ہے. تو جب یہ 1 سال تک سلسلہ ایسے چلتا رہا تو کچھ دیر تو ہم نے سسٹین کیے رکھا, لیکن پھر آگے فی الحال ہمیں کم سے کم آگے ایسا دکھ نہیں رہا تھا کہ یہ اسٹیبلٹی آ جائے گی اکنامکس کی. اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے یا جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ اشرافیہ نہیں ہیں, وہ عوام کے لوگ ہیں, وہ مڈل کلاس ہیں, لوور مڈل کلاس ہیں, وہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے 500, 200, 300 روپے بھی بہت میٹر کرتا ہے. بالکل. اور یہی وہ لوگ ہیں جن تک ہم نے آرٹ اور ادب اور لٹریچر پہنچانا ہے. اشرافیہ کے پاس تو پہنچ ہی جاتا ہے. تو جب انہوں نے ہمارا ساتھ دینا اس لیے کہا کہ جی دل تو بہت کرتا ہے لیکن پیٹرول بہت مہنگا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسوں کا بہت ایشو ہے, بجلی کا بل بہت زیادہ ہیں, تو انہوں نے آنا جب بند کیا کچھ مہینے, ہم نے سوچا اچھا بھائی ابھی کوئی بات نہیں, ہلکا کیے بیٹھے رہو, ایک شمع کو یارو, کچھ روشنی باقی تو ہے, ہر چند کے کم ہے, تو کچھ دیر میں شمع جو ہے وہ دوبارہ روشن ہو جائے گی انشاءاللہ. شمع دوبارہ روشن ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل. اور آپ نے یہ بات بھی بالکل صحیح کی کہ سب سے پہلا جو وکٹم ہوتا ہے کسی بھی آسٹیرٹی ڈرائیو کا وہ آرٹس اور آرٹس کے حوالے سے سرگرمیاں ہوتی ہیں, اور آرٹس کو ہی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں بڑے آرام سے, جیسے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا سوسائٹی پر, اور آرٹس کی ہی سرگرمیاں جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں. لیکن گورنمنٹ کے لیول پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ بھی کوئی بہت زیادہ متحرک نہیں ہوتی, بہت زیادہ گورنمنٹ بھی کوئی خیال نہیں رکھتی اس چیز کا کہ آرٹس کو اور آرٹسٹس کو بچانا کسی بھی سوسائٹی کے لیے, اور ان کو فروغ دینا, ان کو نرچر کرنا, نرش کرنا کتنا ضروری ہے سوسائٹیز میں امن کے لیے, پیس کے لیے, اور سوسائٹیز کو ایک خاص لیول آف ڈیولپمنٹ تک لے جانے کے لیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, عوام بھی ایک سوسائٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہوتی ہے. عوامی رد عمل آپ کو کیسا ملا جب یہ خبر آئی کہ فیض گھر بند ہو رہا ہے, جب اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی, تو ہاؤ واز دا ریئیکشن آف پبلک؟ ایک تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے, کیونکہ یہ ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب جو ہے اسے حوصلے بلند ہوں گے. اچھا. یہ پرسوں شاید خبر آئی اور بہت سارے دوستوں نے اور ساتھیوں نے, خیر خواہوں نے رابطہ کیا بشمول میڈیا کے. تو آلریڈی ہم نے آج میٹنگ کرنی ہے ایک ایسے ادارے سے, ابھی میں نام نہیں اس کا بتا سکتا, کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو سپیس دیتے ہیں, ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, آپ سلسلہ اپنا یہاں شروع کر دیجئے. تو اس طرح, اور پھر جن لوگوں نے ویسے کہا کہ ارے بھائی ہمیں بتائیے, کچھ بھی چاہیے ہو تو ہمیں بتائیے, تو جب ایک دم سے ایسا رسپانس آئے, اور ایک ہوتا ہے زبانی کلامی ہے, روایتاً لوگ جو ہیں وہ کچھ حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ایک ہوتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کے ساتھ سفر پہ چلنے کو تیار ہیں. تو وہ اتنے چھوٹے عرصے میں اتنے لوگوں نے کہا کہ اس سے بہت ہمیں خوشی ہوئی, اور تھوڑا سا خوف بھی آیا, بالخصوص ہماری ٹیم کو. ہمارا خیال تھا کہ ہم شاید کچھ مہینے آرام کریں گے, لیکن لگتا یہ ہے کہ اس ملک کی عوام زیادہ متحرک ہے, حکومت سے وہ آرام نہیں کرنے دیں گے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو ہماری ان سے آج میٹنگ ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنا ہمارا خیال تھا کہ بیچ میں تعامل توقف ہوگا, اس سے بہت کم ہوگا انشاءاللہ. چلیں بس پھر تو میرا سوال بھی جو ہے, آپ نے کہا کہ ایسا تھا کہ جس سے جواب سنتے ہوئے امید آئے گی لوگوں میں, اور آپ کے جواب سے بھی امید مل گئی ہے. تو چلیں, وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ جن سے بھی آپ کی ملاقات ہے وہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم کے ساتھ فیض گھر کو بچانے میں کارآمد ثابت ہوگی. اچھا, فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ, اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے کیا پروجیکٹس ہیں. بہت سارے دیکھنے والے ایسے بھی ہوں گے جو جینوئنلی ان پروجیکٹس کے ساتھ بھی جڑنا چاہتے ہوں گے. ضروری نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے ڈونیشن دینا ہے یا کسی طرح کی مالی مدد آفر کرنی ہے, لیکن فار جینوئن ریزن کہ وہ اس کاز کے ساتھ جڑنا چاہتے ہوں گے فیض سے محبت میں, اور ان کے جو پروڈیوس لٹریچر ہے یعنی کہ شاعری, اس سے محبت میں.
فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ جو ہے وہ اصل میں ایک سمجھیں کہ وہ چھتری ہے جس کے انڈر بہت سارے پروجیکٹس ہیں، جس میں سے ایک پروجیکٹ فیض گھر بھی ہے. ایک اور جو پروجیکٹ ہم کرتے ہیں سالانہ وہ فیض فیسٹیول ہے. فیض فیسٹیول کے حوالے سے ہمیں حکومت نے اس سال 2-3 دفعہ اپروچ کیا کہ آپ لاہور سے باہر لے کر آئیے، آپ اسلام آباد میں پہلا فیض فیسٹیول کیجیے، ہم آپ کی بھرپور یہاں پہ معاونت کریں گے، آپ کو پوری سپورٹ دیں گے. تو ہمیں اندیشہ یہ ہے، ایک تو اس ملک میں حکومت بہت جلدی بدل جاتی ہے یا اس کے چہرے بہت جلدی بدل جاتے ہیں، تو طے نہیں ہو پاتا بھائی کس سے بات کریں. لیکن باہر صورت حکومت کا ہمیں اپروچ کرنا اور بارہا اپروچ کرنا کہ جی اسلام آباد میں فیض فیسٹیول کیجیے، ہم آپ کو ہر طرح کی یہاں پہ سپورٹ دیں گے، بہت اچھی بات خوش آئندہ. بالکل. اور ممکن ہے کہ اس سال ہم پہلا جو فیض فیسٹیول اسلام آباد کا ہے وہ وہاں شروع کر دیں. پھر ہم فیض فیسٹیول ہی کو دبئی لے کر جا رہے ہیں. اور ریختہ فاؤنڈیشن جو ہندوستان کی سب سے بڑی ادب کے حوالے سے سب سے بڑا ایک ادارہ ہے، ان کے ساتھ، اور فیض فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برصغیر کا سب سے بڑا جو ادبی میلہ ہے وہ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں ہم دبئی میں کریں گے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. ایک کام اور جو فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری جو ڈیولپمنٹ کام ہوتے ہیں، بہت دور دور بھی تو بچے پڑھتے ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد سے بہت دور کے علاقے ایسے ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں. ہم ان کے لیے کتابیں لکھواتے ہیں، ان کے اسکولوں کالجوں کے لیے، ان کے نصاب کے لیے وہاں پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے، ان کے محلوں میں جا کے، وہ شیخوپورہ ہو، وہ چنیوٹ ہو، وہ کوئی جگہ ہو دور دراز کی، تو وہاں جا کر جن کو رسائی نہیں ہے لاہور کی، اسلام آباد، کراچی کی، کیونکہ ہم تو یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، بالکل، تو یہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے بہت کام کرتے ہیں. اس کا ظاہر پرچار ہم نہیں کرتے کیونکہ کچھ اچھے کام ایسے ان کا پرچار نہیں بھی کرنا چاہیے. تو فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ تو اپنا کام کر رہی ہے. ایک پروجیکٹ اس کا فیض گھر ہے اور اس کے حوالے سے بھی ہم بہت اچھے کام کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کریں گے. یہ وہ امبریلا ہے جس کے انڈر ہم کام کرتے ہیں. اور یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کو بھی رجسٹر ہوئے کو 15 سال ہو گئے. یہ ناٹ فار پروفٹ ہے، اس کے سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ آڈیٹڈ ہیں، وہ پبلک ہیں، سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. اور ہم کوئی فنڈنگ باہر سے نہیں لیتے. تو ہمیں یہ پہلے دن سے ہمیں یہ اس بات کا علم تھا کہ چاہے ہمیں کام کم کرنا پڑے، چاہے ہمارے پاس وسائل کم رہ جائیں، لیکن کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ کوئی دور دراز سے بھی کوئی انگلی اٹھا کے کہے کہ جی اس میں تو کچھ ایسے، اس میں تو کچھ ویسے. اور اس ملک میں ویسے بہت جلدی تہمتیں بھی تو لگ جاتی ہیں نا، تو اس سے بھی دامن بچا کے چلنا بہت بالکل، تہمتوں سے بھی دامن بچا کے چلنا بالکل بہت ضروری ہے. اچھا، آن لائن کیسے اس کو اب آپ مینیج کریں گے فیض گھر کو؟ کیونکہ پلان تو پہلے آن لائن گھر کا اناؤنس ہوا تھا، پھر اب چونکہ ایک پارٹی سے آپ کی میٹنگ ہے آج، جس طرح سے آپ نے بتایا، اور فیض گھر کو چلاتے رہنے میں انہوں نے اچھا خاصا انٹرسٹ شو کیا ہے، تو اگر وہ مٹیریلائز ہو جاتی ہے تو کیا پھر یہ آن لائن فیض گھر کا منصوبہ فی الحال آپ روک دیں گے یا اس پہ کام جاری رکھیں گے؟ نہیں، یہ 2 فرق چیزیں ہیں. ایک تو آن گراؤنڈ جو چیز ہے وہ تو آن گراؤنڈ تو رہے گی انشاءاللہ، لیکن جو فیض گھر بیونڈ بارڈرز ہم کہتے ہیں اس کو، ہمارے پاس اتنا کچھ پچھلے 10-12 سالوں میں اتنا مٹیریل، اتنا کانٹینٹ اکٹھا ہو گیا، وہ اتنا اچھا کانٹینٹ ہے ادبی لحاظ سے، نثر کے لحاظ سے، شاعری کے لحاظ سے، لٹریچر کے لحاظ سے، کہ وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو سمجھیے کہ آرکائیوز بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو اس میں دلچسپی بہت زیادہ ہے. اس کو سارٹ آؤٹ کرنا، اس کو آرگنائز کرنا، اس کی لیبلنگ کرنا اور اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ جو شخص اس دنیا میں کہیں بھی اردو بولتا ہے یا اردو سمجھتا ہے یا اردو سننا چاہتا ہے اچھی، اس تک وہ کانٹینٹ پہنچے. تو وہ کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، انگلستان میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کو حق ہے کہ اس تک زبان، ہماری خوبصورت زبان پہنچے. اور وہ زبان جب فیض کی اور اقبال صاحب کی زبان ہو تو پھر کیا ہی کہنے. تو اس سال انشاءاللہ ہم یہ سارا جو کانٹینٹ ہے جو ابھی کچھ ہارڈ ڈرائیوز میں ہے، کچھ بکھرا ہوا ہے، کچھ ایڈٹ نہیں ہوا ہوا، اس کو ہم ترتیب دے کے اور اس کو ہم انشاءاللہ آن لائن کر دیں گے، تاکہ کہیں کوئی کچھ بھی ہو اس تک فیض کا کلام اور فیض صاحب کے توسط سے اور جو بہت سے اچھے ہم نے کام کیے لٹریچر میں، وہ بھی ان تک پہنچے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. تو آن لائن تو ویسے ہی اب وہ جو بیونڈ بارڈرز والا وہ سلسلہ ہے وہ تو اب ہر چیز میں ہونا چاہیے اور ظاہر ہے اس کو بھی بیونڈ بارڈرز لے جانا ہے. اچھا، فیض صاحب کا اب اگر ہم آپ سے درخواست کریں کہ چونکہ فیض صاحب کی بات ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو فیض صاحب کا کوئی کلام اگر آپ سنائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی ایک ریمائنڈر بھی ہم دے دیں کہ آج 4 اگست ہے اور امجد اسلام امجد صاحب مرحوم کی بھی کبھی آج یوم پیدائش ہے. ان کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، کیسا رشتہ تھا، اگر آپ بتا سکیں ہمیں کہ آپ کا کیسا تعلق تھا امجد اسلام امجد صاحب سے، اور فیض صاحب کا بھی کچھ سنا دیجیے گا. ویسے تو یہ ذمہ داری مجھے چاہیے کہ میں آپ کے مضبوط کندھوں پہ ڈال دوں، آپ نے میرے کندھوں پر ڈال دی. امجد صاحب سے ہماری بہت محبت، بہت نیاز مندی، بہت عقیدت تھی، اور ہم نے جتنے فیسٹیول کیے اس میں ہر ایک میں امجد صاحب آتے تھے.
اور جو آخری فیسٹیول کیا اس میں، اور وہ ظاہر مشاعرے میں ہمیشہ شامل ہوتے تھے، اور اس سال بھی فیسٹیول سے کچھ دن پہلے، ایک رات پہلے ان سے میری بات ہوئی اور صبح ان کا انتقال ہوا، اور کچھ دنوں بعد فیسٹیول تھا. ہمیں بہت دکھ ہوا اس کا. اور بھی بہت لوگ چلے گئے پچھلے کچھ عرصے میں. بالکل. اور ایک اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بڑے لوگ تو چلے جاتے ہیں، لیکن اب اور لوگ بڑے پیدا نہیں ہو رہے. تو وہ ایک خلا سا ہے جو کچھ گھرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کسی بھی شعبے میں. باہر صورت بڑے لوگ جب چلے جاتے ہیں تو خلا پیدا کر دیتے ہیں. فیض صاحب کی میں ایک چھوٹا سا ایک قطعہ آپ کو سنایا دیتا ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ جب لکھا تھا تب تو حسب حال تھا وہ، لیکن اس بات کو 50 برس ہو گئے، لگتا ہے کہ آج کے حالات کے لیے لکھا ہے انہوں نے. اور اب آپ نے 4 اگست کا کہا، 10 دن کے بعد پاکستان کی ایک اور سالگرہ ہے، اس سے ایک دن پہلے شاید حکومت جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے. تو فیض صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا، میں خانوں کی رونق ہیں کبھی خانقہوں کی، اپنا لی ہوس والوں نے جو رسم چلی ہے، دلداری وائز کو ہم ہی باقی ہیں ورنہ اب شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے. کیا بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہر رند خرابات ولی ہے، اور آپ چونکہ پشتون ہیں تو آپ کو غالباً لغت نکالنی پڑے گی یہ جاننے کے لیے کہ رند خرابات کسے کہتے ہیں. رند تو مجھے پتا ہے، خرابات کا پتہ نہیں. وہ فقیر جو نشے میں دھت ہوتے ہیں، اچھا، تو وہ ولی بن جاتے ہیں. ایک ایسا بھی دور آتا ہے. تو ان کے اوپر یہ فیض صاحب نے ایک چوٹ کی ہے. ایک مجھے ایک اور بھی یاد آ گیا ان کا، یہ بھی ہم سنائے دیتے ہیں، بھی بہت چھوٹا سا ایک قطعہ ہے. ایک زمانے میں جیسے آج کل روایت چلی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیلوں کی طرف ملتفت ہیں اور گئے ہوئے ہیں. تو فیض صاحب بھی جیل رہ چکے ہیں کئی سال. تو ایک دفعہ جیسے آج کل ہوتی ہوگی، مجھے نہیں معلوم، مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا جیل جانے کا، لیکن یہ شعر سنانے کے بعد شاید اتفاق ہو جائے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو جیل میں فیض صاحب سے جو پوچھ گچھ ہوئی تو ان سے پوچھا کہ جی آپ کچھ حساب کتاب دیں. جو بھی انہوں نے پوچھا کہ اچھا بھی کون کون سی آپ کے پاس پراپرٹیز ہیں، یا جو بھی کہا ہوگا مجھے علم نہیں. اچھا. اس پوچھ گچھ کے جواب میں فیض صاحب نے یہ قطعہ لکھا، ہم خستہ تنوں سے محتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساغر میں ہے خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ فیض صاحب کی میراث، ان کی محبت ہے. تو جو کچھ ہے وہ اسی مٹی، اسی سرزمین کا ہے، اور اسی پہ ہم انشاءاللہ اس کو. کیا بات ہے. بہت خوبصورت آپ نے دونوں جو قطعے سنائے ہمیں فیض صاحب کے. اللہ تعالیٰ فیض صاحب کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور آپ بھی جو فیض صاحب کے ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اس کاوش میں برکت ڈالے اور آپ کی بھی مدد کرے. ظاہر ہے ہم سب ایک ایسے موڑ پر اب کھڑے ہیں جہاں پر فیض گھر کو بچانا ہم سب کی ایک طرح سے، میں تو کہتی ہوں، قومی ذمہ داری ہے. اور لوگوں نے یہ خبر جب دیکھی تو وہ بھی اضطرابی کیفیت میں ہم سے یہ پوچھنے لگ گئے کہ آپ نے بات تو کرنی ہے نا فیض گھر کے حوالے سے، آپ بات تو کریں گے نا شو پہ. ہم نے کہا بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بات نہ کریں اس حوالے سے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا، اور آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی. یہ ملک انشاءاللہ ہزاروں سال تک قائم رہے گا، اور یہ وہ مہینہ آ گیا جس مہینے میں ہم سالگرہ مناتے ہیں پاکستان کی. تو ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے بھی پاکستان کو. بہت شکریہ عدیل ہاشمی، آپ نے وقت نکالا، اور پڑھنے کا انداز آپ کا مجھے ایک اور بڑی شخصیت کی یاد دلا رہا تھا، ضیاء محی الدین صاحب. بالکل اگر میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے ہلکا سا آنکھیں بند کی اور میں آپ کی آواز تھوڑا سا سننے لگ گئی، تو جس نے اگر یہ چیز نہیں کی ہے تو آپ ذرا آن لائن جائیے اور آنکھیں بند کر کے جو عدیل ہاشمی صاحب نے پڑھا ہے اس کو سننے کی کوشش کریں، تو آپ کو ہلکا سا کہیں لگے گا کہ شاید یہ ضیاء محی الدین صاحب کی جو آواز ہے اس میں آپ یہ سن رہے ہیں. تو بہت شکریہ ادا کریں گے عدیل ہاشمی، آپ نے وقت نکالا، اور یہ ہمارے قومی ورثے ہیں، انہوں نے ہماری قوم کو تشکیل دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور فیض تو ویسے ہی پھر ایسا لیجنڈری نام ہے کہ جو صرف پاکستان کی حد تک مقبول نہیں ہیں، وہ دنیا میں نکل گئے ہیں. وہ فیض ود آؤٹ بارڈرز جو ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے. اور فیض گھر کو کچھ بھی ہو جائے تو ہم نے بند نہیں ہونے دینا انشاءاللہ، اور یہ کوشش اور کاوش ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں بھرپور شرکت کریں گے.
اور دعا بھی ہے کہ یہ چلتا رہے، سالوں سال یہ چلتا رہے. اور بہت شکریہ عدیل. ایک وقفے کی طرف ناظرین ہمیں بڑھنا ہے. وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. پروگرام میں اب وقت ہوا ہے سری لنکا جانے کا، کولمبو جانے کا اور اویس سے ملنے کا. اور آج اویس جو ہے ہمیں کولمبو کی ٹی مارکیٹ کا ایک وزٹ کرائیں گے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سری لنکا جو ہے وہ مشہور ہے اپنی ٹی ایکسپورٹس کے لیے، بہترین کوالٹی آف چائے. اور ہم تو ویسے پھر چائے کے فینز ہیں، تو اویس نے لگتا ہے یہ تو خاص طور پر ہمارا ہی خیال کیا، کیونکہ اویس تو چائے پیتا نہیں ہے. تو لے کر چلتے ہیں آپ کو کولمبو کی ٹی مارکیٹ اور دکھاتے ہیں مختلف اقسام کی چائے کون کون سی وہاں پر موجود ہے. سری لنکا چائے کے لیے بھی مشہور ہے، اور چائے کی تاریخ کچھ یہاں پر یوں ہے کہ 1924 میں یہاں پر چائے کا پہلا پودا لایا گیا تھا، اور اس کے بعد اس ایک پودے کی بدولت اس پوری قوم کی کایا پلٹ گئی. سری لنکا کی یا سیلون جبکہ اس علاقے کو کہا جاتا تھا، تو سیلون کی چائے ساری دنیا میں مشہور ہے. آج بھی یہاں پر چائے کاشت کی جاتی ہے، ساری دنیا میں پھیلائی جاتی ہے. اور اس وقت میں موجود ہوں سیلون ٹی سپر مارکیٹ کے باہر، اور یہ ایک کمپنی ہے جو کہ چائے کا کاروبار کرتی ہے. مختلف قسم کی چائے اندر ہوں گی، تو ذرا اندر جاتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں کہ چائے میں کیا ہے. یہ جو سیلون ٹی کمپنی ہے یہ یہاں کی سب سے مشہور ٹی کمپنی ہے، اور کافی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک پورا آؤٹ لیٹ بنایا ہے جہاں پر آپ آ کے مختلف چائے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر مختلف جو چائے ہیں وہ ذرا دیکھ سکتے ہیں. اچھا، کیونکہ میرا چائے کے ساتھ اتنا زیادہ کوئی کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے، لیکن سمجھ لیا میں نے کہ مختلف قسم کی چائے یہاں پر ہوتی ہیں، اور یہ انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے مختلف قسم کی چائے کی کہ کون کون سی چائے اور کس کس طرح کی چائے کی پتی اویلیبل ہوتی ہے. اب یہ او پی ہے، یہ او پی وی ہے، او پی اے ہے، یہ پیکو ہے، یہ سلور ٹپ ہے، گولڈن ٹپس، پیکو 1، بی او پی 1، او پی 1. یہ مختلف ان کے سارے جو ہے وہ ڈسکرپشنز دی ہوئی ہیں کہ کس طرح کا ان کا سائز ہوتا ہے، اور ان کی جو ٹپ ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور ذائقہ ان کا کیسا ہوتا ہے. اچھا، اب فلیور ٹی بھی ادھر اویلیبل ہیں، مختلف طرح کی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. یہ ٹراپیکل فروٹ فلیور میں ہے، پھر اس کے علاوہ یہ روز فلیور میں ہے، یہ ارل گرے ہے، یہ بی او پی ایف ٹی ہے. جو بلیک ٹی ہے ان کی وہ کافی زیادہ مشہور ہے، اور زیادہ تر لوگ جو کہ ہمارے یہاں پہ اسٹرانگ چائے پینا چاہتے ہیں تو وہ بلیک ٹی زیادہ پریفر کرتے ہیں. اچھا، یہ انہوں نے ایک اور ذرا اچھا سا ڈیزائن بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے جی اکبر، بادشاہوں کی دور کی انہوں نے کوئی بنائی ہوئی ہے ٹی، اکبر پریمیم کوالٹی. اور اس کو آپ کھولیں، یہ گفٹ پیک لے سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو چائے جو ہے وہ مل جائے گی. یہ سیمپل انہوں نے جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے اس کے اندر، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ یہاں تک آ رہی ہے، تو اچھی خوشبو ہے اس کی. اور پھر یہ بہت سارے الگ الگ پیکنگ میں الگ الگ، یہ سلور ٹپس ہیں. سلور ٹپ جو ہے یہ بھی اس کی کوئی خاص چیز ہوگی. 5400 روپے کی ہے بھائی، یہ 5400 روپے کی یہ اتنا سا یہ باکس ہے، تو اس کی کوئی خاص بات ہوگی. اس کے اندر کوئی فیچرز ایسے ہوں گے. اور یہ گولڈن ٹپ ہے، اور یہ جو ہے وہ پریمیم بلیک ٹی ہے، یہ اوپا ٹی ہے. اچھا، پھر ادھر مختلف فلیورز کی ہیں، جیسے یہ سویٹ سنمن ٹی ہے ادھر، پھر یہ میجیکل بلو ہے، سیلون چائے، منٹ ٹی ہے، بیری میلن ہے، سمر فروٹی ڈیلائٹ، سٹرس، ایپل منٹ، بہت ساری اس طرح کی ٹیز ہیں. یہ پیچھے جیسمین ٹی بھی ہے. تو یہ پورا ایک چائے کا خزانہ ایک طریقے سے یہاں پر ہے. اور سری لنکا کی چائے مشہور بھی بہت ہے، تو تھوڑی سی چائے ہم ٹیسٹ بھی کر لیں گے. تو اسی فلیور والی لے لوں گا میں، اسٹرابیری کی یا مینگو کی، اور پھر کچھ خرید لیتے ہیں. دنیشا یہاں پر ہیں جنہوں نے ہمیں پورا گائیڈ کیا ہے مختلف چائے کے بارے میں، اور یہ پورا سیمپلنگ کا ایک کاؤنٹر ہے. واٹ از دا بیسٹ ٹی دیٹ یو لائک؟ بی او پی ٹی جو ہے وہ بلیک ٹی ہے، وہ ان کو بھی سب سے زیادہ پسند ہے. دس فلیور، دس اسٹرابیری فلیور.
ओके, अब ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चाय इन्होंने मुझे दी है, ट्राई कर लेते हैं कैसी होती है। चाय का फ्लेवर तो आया, पूरी स्ट्रॉबेरी की खुशबू भी आई। गुड। अच्छा, चाय के बारे में वैसे मेरा तो ख्याल ये है कि मुझे समझ में नहीं है आज तक के लोग पीते क्यों हैं, लेकिन वैसे ये है टेस्टी, और जो लोग चाय पीने वाले हैं या चाय को समझने वाले हैं उनके लिए तो ये जगह जन्नत है। लेकिन जो मुझ जैसे हैं, जो महरूमीन जिनको हम कहेंगे, तो महरूमीन के लिए ये जगह बस ठीक है, हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ गुड। ये मेरा रिएक्शन होना चाहिए था। अवैस को चाय पिला दी उन्होंने। जो काम हम ना कर सके, साल ना कर सके, वो सीलोन वालों ने यानी कि श्रीलंका वालों ने कर छोड़ा और अवैस को चाय चखा दी। अब चलो आएंगे तो फिर अवैस को हम भी कहेंगे कि भाई हमारे साथ भी आप एक प्याली चाय जो है वो आप पियेंगे ही पियेंगे, अब ऐसी की तैसी। लेकिन बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अच्छा मज़ेदार इंटरेस्टिंग आपने वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन भेजी चाय के हवाले से। अब कुछ बात करते हैं। अगस्त का जो पहला हफ्ता होता है वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक, और यकम अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस का हफ्ता मनाया जाता है ताकि इस चीज़ को, इसकी अहमियत को उजागर कराया जा सके लोगों में, न्यू जो पेरेंट्स हैं जिनके यहाँ हाल ही में बच्चों की पैदाइश हुई है, कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए और माँ की सेहत के लिए ज़रूरी है और बेहतरीन है। इस पर हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, और ख़वातीन को जो कि नई माएँ होती हैं उनको किस तरह के मसाइल होते हैं और क्या चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही होती जब उनके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है। हमारे साथ स्टाफ नर्स आसमा तौकीर साहिबा मौजूद हैं और शिफा इंटरनेशनल से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो क्यों ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे के लिए ना बल्कि मदर के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एक बच्चे के लिए। जो भी बच्चा पैदा होता है उसको ज़िंदगी के पहले 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर ही माँ का दूध मिल जाना चाहिए। उसकी बेसिक वजह यह है कि माँ के दूध में जो फर्स्ट दूध होता है उसमें इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत और एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि उसको फर्दर आगे इन्फेक्शन से और बाकी चीज़ों से महफूज रखती हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बच्चे पैदा होते हैं जूँ ही अगर उनको फ़ौरन मदर के साथ अटैच कर दिया जाए ब्रेस्ट मिल्क के लिए, तो सबसे बेहतर ये होगा कि जो एक माँ के पेट के अंदर का इन्वायरमेंट है और जो बाहर का इन्वायरमेंट है ना, उसको कंपनसेट वो कर लेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब वो मदर के साथ टच होगा, बेसिकली ये है कि उस टाइम बेशक उसने फ्यू ड्रॉप्स ले लिया फीड, वो उसके लिए इनफ है कि हम उसको बाद में पूरी बोतल भर भर के फार्मूला फीड या फिर दूसरा कोई दूध दें। उससे बेहतर यह है कि जो ही बच्चा पैदा होता है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप उसको मदर के साथ अटैच करें। एक तो यह है कि वो अपना इन्वायरमेंट कंपनसेट कर पाएगा और दूसरा अपने बाकी मामलात भी सेट कर लेगा। सही है, ठीक है। और उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी बनना शुरू हो जाती हैं जैसे आपने बताया। अच्छा, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो माँ और बच्चे दोनों ही उस इन्वायरमेंट और एक तरह से वो नई एक डेवलपमेंट होती है, उनकी ज़िंदगी की एक नया फेज़ शुरू होता है, तो उनको दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज़ को किस तरह से करना है। बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि बड़े मसाइल जन्म ले लेते हैं। माँ की जो खुराक है, ग़िज़ा है, वो इतनी अच्छी नहीं होती कि वो लैक्टेट करे या वो उसमें लैक्टेशन हो रही हो और वो बच्चे को अपना दूध पिला सके। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब माँ सेहतमंद होगी तो तभी वो अपने बच्चे को मुकम्मल तौर पे टाइम दे सकेगी और उसकी जो ग़िज़ा है उस पर ध्यान दे सकेगी। दूसरी बात कि अगर हम लोग देखते हैं ना कि मदर पहले से जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ही मदर को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दें कि आपने जो ही बेबी पैदा होगा आपने अपना फीड करना है। एक ये होगा कि उसका माइंड मेकअप हो जाएगा ना कि उसने इनिशिएट करना है अपने दूध से ही। कुछ मदर्स होती हैं उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया होता है, वो डिलीवरी के टाइम पे डिब्बे वाला दूध साथ लेके आते हैं बच्चे के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि जब उनकी एंटीनेटल हो रहा होता है मदर का तो उसमें ही उनको गाइड किया जाए कि आपने ब्रेस्ट मिल्क की तरफ जाना है। उसके ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदे हैं, आपके बच्चे के लिए तो हैं ही हैं, उसके आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। उसमें बहुत सारी मदर्स हैं जैसे अगर जो नई मॉम है ना, अब उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है एक तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको आ नहीं रहा होता, होल्ड करना नहीं आ रहा और बच्चे को कैरी नहीं कर पा रही होती हैं, तो उसमें उनको असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें हम जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जिस जगह पे उन्होंने डिलीवर हुआ है
وہاں پہ وہ ان کو انیشلی تو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں, باقی گھر جا کے بھی ان کو اوبیسلی اسسٹنٹ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پراپر وہ انوائرمنٹ چاہیے مدر کو کہ بیبی کو کس طرح ہولڈ کرنا ہے, فیڈ کرانا ہے, یہ چیزیں سیکھنی ہے نا, کیونکہ فرسٹ ٹائم ہے. یا بہت ساری مدر ایسی جن کے سی سیکشن ہو جاتے ہیں, جیسے بڑا آپریشن جس کو ہم جانتے ہیں, اس میں بھی نا بہت مشکل ہے کہ آپ اٹھ کے بیٹھیں فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے فیو آورز آپریشن کے بعد. جی بالکل, تو اس میں آپ اٹھ کے بیٹھیں, بیبی کو کیری کریں, تو یہ تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے لیے نا ہمیں سب سے بیسٹ یہی ہے کہ مدر کو اینٹی نیٹل ہی اس چیز کے لیے پریپیئر کیا جائے کہ آپ نے ان سب چیز کو کوپ اپ کرنا ہے, کیونکہ اس کے جو ہے نا یہ آپ کے بیبی کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم فارمولا فیڈ کی طرف جا رہے ہیں. جی. اچھا, ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ ماں کی غذا کیسی ہونی چاہیے جو بریسٹ فیڈنگ کرے گی آنے والے دنوں میں یا جو کر رہی ہے؟ پہلے جو 2 سال ہے نا اس میں تو مسٹ پلانا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جو فرسٹ 6 منتھس ہے نا بیبی کے, اس میں تو جسٹ مدر فیڈ پہ ہی فوکس کرنا چاہیے کہ بچے کو صرف ماں کا دودھ دیا جائے اس دوران میں. اس کے بعد جب 6 منتھس تک ہو جاتا ہے بیبی, اس کے بعد ہم ساتھ میں ویننگ ڈائٹ سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں آپ اس کو لیکوڈ اور جو بھی سیمی سولڈ چیزیں ہوتے ہیں آپ سٹارٹ کرتے ہو, تو اس طرح مدر کے لیے بھی تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ بیبی کافی دیر بعد پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے ہمیں ٹائم بتایا کہ کب تک بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ غذا کیسی ہونی چاہیے ماں کی. جو مدرز بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہیں یا پھر مطلب پریگنینسی کے دوران, ان کو زیادہ سے زیادہ ڈی ہائیڈریشن پہ دھیان دینا چاہیے کہ ان کا لیکوڈ انٹیک جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. دوسرا, ان کی ڈائٹ میں پروٹین شامل ہونی چاہیے, اور نٹس, چکن, فش, یہ سب چیزیں مطلب وافر مقدار میں. ہم لوگوں کے یہاں ایک متس ہے نا کہ شاید وہ ڈیلیوری کے بعد آپ نے گوشت نہیں کھانا ہے, یہ سب پر مدر کو چاہیے ہیں وہ ساری چیزیں, کیونکہ اگر وہ صحت مند ہوگی, اس کے پاس انرجی ہوگی, تبھی وہ بیبی کو ایک ہیلدی لائف دے سکے گی. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ماؤں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے فوراً بعد مطلب نہیں ایک طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں پلا پا رہی ہوتی, اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہوتا ہے تو وہ فوراً اس کو فارمولا ملک کی طرف لے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ بریسٹ فیڈنگ کی طرف نہیں آتا. تو اس کا کیا کریں؟ وہ اس طرح ہی ہوتا ہے, کیونکہ جو فارمولا فیڈ ہے وہ اوبیسلی ہم کسی کنٹینر فیڈر میں کر کے دیں گے, وہ بالکل ایزی فیڈنگ ہے, اس میں بچے کو اتنا ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. دیٹس وائی وہ اس پہ زیادہ کمفرٹ فیل کرنے لگتا ہے. اس کے بعد جب آپ چاہ رہے ہو کہ آپ اپنے فیڈ کی طرف دھیان دیں, تو اس میں آپ کو ہر فیڈ پہ بہت زیادہ ایفرٹ کرنی ہے کہ آپ نے جیسے ہی بیبی کی فیڈ کا ٹائم ہے, جیسے کچھ بچے کو ہم نے خود فیڈ دینی ہوتی ہے, وہ ڈیمانڈ اتنا نہیں کرتے, اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم سے پہلے ہی فیڈ کے کر دیتے ہیں. اب جو بچہ فیڈ کے لیے ڈیمانڈ کر رہا ہے, آپ اس کو ایزیلی پہلے اپنے ساتھ اٹیچ کرو, ٹھیک ہے. اب اس کو بھوک لگی ہے نا, تو وہ اس ٹائم پہ وہ بیسٹ ٹائم ہے کہ اس کو آپ اپنے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ کریں, تو وہ خود ہی ایسا ایسا کچھ فیڈس کے بعد بیبی کمپلیٹ مدر فیڈ پہ آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. آسمہ توقیر ہمارے ساتھ موجود تھیں, اسٹاف نرس تھیں, اور شفا انٹرنیشنل سے ہمیں جوائن کری تھیں, اور بتا رہی تھیں کہ ماں کا دودھ ہی بچے کی بہترین پرورش کر سکتا ہے, اور ماں کے لیے بھی بہت صحت یابی کا باعث بن سکتا ہے. ایک وقفے کی طرف ہمیں یہاں پر چلنا ہے. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک خصوصی سیگمنٹ کریں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اب کچھ بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی, یعنی کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی. اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتائج اب پاکستان جیسے ممالک کے لیے ایک خطرناک مسئلہ بنتے جا رہے ہیں. گزشتہ برس آنے والا سیلاب انہی تبدیلیوں کا شاخسانہ ہے, اور اس سیلاب کی وجہ سے 80 لاکھ افراد بے گھر ہوئے اور ہزاروں جانیں چلی گئیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ ان بے گھر افراد کی بحالی میں متعلقہ اداروں کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے, اور ورلڈ فوڈ پروگرام اور دیگر عالمی اداروں نے اپنی رپورٹس میں پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے جو فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں. حال ہی میں بلوچستان کا, آج ہم نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان میں ہونے والی شدید بارشیں بھی 16 جانیں جو ہیں وہ لے چکا ہے, اور 2000 مکانات جو ہیں وہ منہدم ہوئے ہیں, اور وہاں پر بھی سیلابی صورتحال ایک مرتبہ پھر سر اٹھا چکی ہے. اس موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ کینیڈین امریکن مسلم نازشی صاحبہ موجود ہیں, اور انہوں نے ایک بہت ہی زبردست آرٹیکل لکھا ہے. نازش قریشی کا تعلق جو ہے وہ
بیسیکلی تو کینیڈین امریکن ہیں یہ, اور کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اور مسلم کلائمیٹ واچ اسٹارٹ اپ کی بانی ہیں, یعنی کہ فاؤنڈر ہیں مسلم کلائمیٹ واچ کی, جس کا مقصد دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے متعلق آگہی پھیلانا ہے. اور واشنگٹن ڈی سی میں مقیم کلائمیٹ ایکٹیوسٹ نازش قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے آرٹیکل کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے جس نے ہمیں ہماری توجہ کی ایک طرح سے کلائمیٹ چینج, اور کلائمیٹ چینج کس طرح سے اس وقت پاکستانی سوسائٹی میں, پاکستانی میڈیا پر اوائڈ کیا جا رہا ہے یا اگنور ہو رہا ہے. ڈسٹریکٹڈ ہیں ہم پولیٹیکل کیوس کی وجہ سے کہ کلائمیٹ کرائسس کی طرف ہمارا دھیان جو ہے وہ نہیں جا پا رہا. ہمارے ساتھ موجود ہیں نازش قریشی. السلام علیکم نازش. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت تھینک یو نازش فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا مسلم کلائمیٹ واچ کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکیں کہ آپ کا یہ ادارہ جس کی آپ فاؤنڈر ہیں یہ کیا کرتا ہے, اور کس طرح سے مسلمز میں کلائمیٹ جسٹس اور ایڈوکیسی کو جو ہے یہ فروغ دے رہا ہے, اور آپ نے بطور کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کتنا عرصہ پہلے کام شروع کیا, اور کیسے یہ ساری چیز جو ہے یہ دس کیم انٹو بینگ. جی, سو مسلم کلائمیٹ واچ ایک بہت ہی نیو اسٹارٹ اپ ہے. اس کو کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں, اور جو میرا پرسنل کلائمیٹ ایکٹیویزم ہے وہ میں نے کئی سالوں سے کیا ہے, کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی. دا ریزن وائی ہم نے یہ اسٹارٹ کیا مسلم کلائمیٹ واچ, اس لیے کیونکہ ہمیں لگتا ہے ویسٹ میں جو مسلم کنٹریز ہیں ان پر کافی افیکٹ پڑ رہا ہے کلائمیٹ چینج کا, مگر ان کو اتنا اٹینشن نہیں ملتی, ان پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی. انفیکٹ مسلم جو کنٹریز ہیں وہ جو ہے بہت متاثر ہیں کلائمیٹ امپیکٹ سے, اس حد تک کہ اکثر جو کنٹریز کو لیا جاتا ہے جو کہ سب سے زیادہ ونریبل ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, ان میں زیادہ تر ممالک مسلم کنٹریز ہیں. تو کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک بہت ضروری اور ارجنٹ ایشو ہے انٹائر مسلم ورلڈ کے لیے, اور اسی وجہ سے ہم نے مسلم کلائمیٹ واچ اسٹیبلش کیا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج ڈفرینٹ مسلم کنٹریز اور کمیونٹیز اکراس دا ورلڈ ان پہ امپیکٹ ہو رہا ہے, اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہماری ایڈوکیسی کی وجہ سے مسلمس کو جو کلائمیٹ سولوشن ڈائلاگس ہے اس میں انکلوڈ کیا جائے. بالکل صحیح. اچھا, شکر ہے اس چیز پر ہم بڑے خوش ہیں کہ کم از کم پاکستان میں اتنی اویئرنیس ہے, اور پاکستان ایک طرح سے گلوبل فرنٹ پہ ان ایفرٹس کو لیڈ بھی کر رہا ہے کہ جس طرح سے COP27 COP28 اب آ رہا ہے, اس پہ ظاہر ہے پاکستان لیڈ کرے گا, اس پہ ہم آتے ہیں بعد میں ایٹ دی سیکنڈ پارٹ آف دا سیگمنٹ. لیکن اب کمنگ ٹورڈز یور آرٹیکل جس سے ہمیں یہ اس ٹاپک پر اٹینشن دینے کا خیال آیا, آپ کے آرٹیکل کا ٹاپک تھا پاکستانی پولیٹیکل کرائسس ڈسٹریکٹس فرام ارجنٹ کلائمیٹ چیلنجز. یہ آپ نے کس طرح سے یہ لکھا, اور اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ واٹ از دا ریزن کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے ڈسٹریکٹ کیا, یا یہاں پر اس طرح سے اس پہ بات نہیں ہو رہی اور سب جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کے بجائے پولیٹیکل کرائسس کو ڈیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ جی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان دا لاسٹ 2 years پاکستان نے کافی لیڈرشپ دکھائی ہے کلائمیٹ چینج کے موضوع پر آن اے گلوبل پلیٹ فارم, اور اس میں کافی انیشیٹوز ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر جو اتنا کیٹاسٹرافک فلڈ ایونٹ آیا جو کہ لاسٹ ایئر اس سال کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ڈسپلیسمنٹ تھا. تو جو لاسٹ ایئر جتنی ڈیزاسٹر ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی اکراس دا ورلڈ, پاکستان اس میں سب سے زیادہ ڈسپلیسمنٹ پاکستان میں ہوئی تھی. تو یہ بہت ہی پریشانی کی بات, اور یہ بہت ہی بڑا ایک سانحہ گزرا, اور جو ہے اس کے لیے اس کے آفٹر میتھ میں بہت زیادہ کام کرنا ہے کہ ایک تو امیڈیٹلی کہ اس کو کیسے جو ہے ری بلڈ کریں, بلڈ بیک اسٹرانگر اینڈ آل, بٹ آلسو کہ ابھی آگے اس کو کیسے اوائڈ کریں اس قسم کے جو ایونٹس آتے جائیں گے. So the reason why I wrote this article is because
अनफॉर्चुनेटली जब ये पॉलिटिकल क्राइसिस जैसी आया और ये इतने अरसे से अभी ये चल रहा है पाकिस्तान में, तो सारी जो अटेंशन है जो कि फ्लड इफेक्ट लोगों पर थी और उन इलाकों पर थी, और उनके हमें रेगुलरली अपडेट्स आ रहे थे कि वो अब उनका क्या स्टेटस है, वो सब कुछ जो है लास्ट नवंबर तक वो बंद हो गया। बिल्कुल। तो अभी कोई स्टेटस अपडेट नहीं आ रहा कि वो जो हजारों लाखों की तादाद में मिस्कीन लोग बेघर हो गए, शेल्टरलेस हो गए, उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, अर्जेंट इमरजेंसी असिस्टेंस की ज़रूरत है। कुछ पता नहीं कि उसमें सारे वापस चले गए, उनका क्या अभी सिचुएशन है। तो उस लिहाज से इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि जो टाइमिंग है ऑफ दिस पॉलिटिकल क्राइसिस ये बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल सही। हाँ, इट इज़ इफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। ज़ाहिर है मिलियंस ऑफ पीपल जो बेघर हुए, जिनकी जानें चली गई, माली नुकसान हुआ, उनका कैटल जो है यानी कि जो उनका माल मवेशी था वो डिस्ट्रॉय हुआ, तो उनको दोबारा से सेटल करने की ज़रूरत है। और आपका कहना यही है कि हम इस तरफ लग गए, हम सियासी अफरा तफरी में लग गए और हम इतना बड़ा चैलेंज जो है उसको भूल बैठे। तो ये एक बहुत बड़ी याद दहानी थी। यही हमारा भी पर्पज़ था कि हम अरबाब इख्तियार को और हुकूमत को ये याद दिलाएं कि वहाँ पर वो लोग अभी भी हमारी मदद के और हमारी सपोर्ट के मुंतज़िर हैं। नाज़िश, बजट के हवाले से, फिस्कल बजट के हवाले से इस साल का जो है उस पर भी आपने लिखा है, आपको लगता है कि जो चीज़ें हमने फिस्कल बजट में एलोकेट की हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, इन तब्दीलियों को काउंटर करने के लिए, इज दैट इनफ? आई थिंक दैट देखिए हर कंट्री का जो क्लाइमेट चैलेंजेस है वो यूनिक हैं उस कंट्री के लिए। तो फॉर पाकिस्तान लास्ट ईयर हमने देखा कि जो पाकिस्तान की जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने रिपोर्ट इशू की जिसमें उन्होंने लेसन्स लर्नड बेसिकली नोट किए थे, और उसमें काफ़ी क्रिटिकल लिमिटेशंस उसने खुद ही एक्सप्लेन किए हैं। और ये क्रिटिकल लिमिटेशंस जो हैं ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना वनरेबल है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट एंड नेचुरल डिजास्टर्स के लिए। सो अनफॉर्चुनेटली इस साल का जो फिस्कल बजट है यू डोंट सी एनी इंक्रीज इन फंडिंग फॉर दैट जो disaster management authority है, there is no additional funding. Similarly जो climate change का division है that has also a reduction in funds, right? तो उधर भी हम देखते हैं कि fund allocation में last year के comparison में reduced budget है। तो in light of all of the वन थिंग्स कि कैसे ये क्रिटिकल लिमिटेशंस जो कि खुद ही पाकिस्तान के जो इदारे हैं जो कि ये डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि वो खुद ही जो रीजंस और जो लिमिटेशंस वो आइडेंटिफाई करते हैं। व्हेन वी डोंट सी उस तरह का बजट एलोकेशन तो आप बेसिकली कैसे वो अपनी कमिटमेंट्स ट्रांसलेट कर पाएंगे। So these are some things that are very that need to be answered or demonstrated by the Pakistani government कि how they plan on allocating adequate funds ताकि ये सारी जो बहुत ही crucial limitations हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मुतासिर होता है इन natural disasters से, तो कैसे उससे उसका सामना कर सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब चूंकि ज़ाहिर है बजट में तो हमने अपनी वो कमिटमेंट उस तरह से नहीं दिखाई जिस तरह से आपने भी लिखा और अभी एक्सप्लेन किया हमारे लोगों के लिए, ऑडियंसेस के लिए। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? अब इसके बाद हमें करना क्या चाहिए एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द एग्जांपल्स अराउंड द वर्ल्ड? कौन कौन से मुल्कों ने कैसे कैसे अपने नेचुरल जो कैलेमिटीज़ थी, डिज़ास्टर्स थे, उनको अवर्ट किया या उनका लॉस जो है वो मिनिमाइज़ किया या उसमें फिर लोगों की मदद की? तो व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम अदर्स? जी बिल्कुल। सो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमिनन है कि ये यूनिक नहीं है पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये पूरी दुनिया में इसके इम्पैक्ट जो है महसूस हो रहे हैं और हर कंट्री के अपने यूनिक चैलेंजेस हैं।
تو ہم سیکھ سکتے ہیں اور کنٹری سے کہ وہ کیسے خود کو تیار کر رہے ہیں اور اس سے لڑ رہے ہیں. یہ جو ہر ایک طرح سے کلائمیٹ چینج جو ہے ہماری لائف کو چینج کر رہا ہے. تو دیکھیے there are a lot of examples. پہلے تو جو ہے پاکستان کو I do want to acknowledge کہ ابھی کیبنٹ نے جو نیشنل اڈیپٹیشن پلان اپروو کی ہے, that is a positive step and towards addressing this phenomenon, اور یہ اب جو ہے یہ ہوتا رہے گا. یہ ایسے جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں یہ سائنٹسٹ بلیو دیٹ یہ نارمل بن جائیں گے. تو ہمیں جو ہے اپنی جو ہم نے ریزیلینس پیدا کرنی ہے, جسے ہم اس اسپیس میں ہم اس کو اڈیپٹیشن اسٹریٹجیز کہتے ہیں. تو آپ نے جو ہے ایسی ساری پلاننگ کرنی ہے آن آل لیولز. وہ جو ہے فرام لائک این انڈیویژل ٹو اے ہاؤس ہولڈ, لائک on a very small like village level, city level, provincial level. آپ نے ہر لیول پہ اپنی ایک یونیفائڈ جو ہے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس دلانے ہیں, پلاننگ کرنی ہے کہ آپ ریزیلینس پیدا کریں. اس کی پھر ویریس اسٹریٹجیز ہیں on how to do that. I can give some examples. So جو چونکہ ہم ڈیزاسٹر پریپیئرنیس کی بات کر رہے ہیں, which is one aspect of climate adaptation, تو اس میں جو ہے بنگلہ دیش ایکچولی از ون کنٹری جو کہ بہت سملر ہے in terms of کیسے climate impacts جو بنگلہ دیش فیس کر رہا ہے, they are very similar to Pakistan. And ان کے کافی عرصے سے they've been battling these natural disasters, floods, سیلاب اور cyclones. So they have actually implemented a very effective early warning system. اور ان کا بنگلہ دیش کی ایگزامپل یونیک اس لیے ہے کیونکہ وہ جو ہے اپنے ان کے جو بھی ریسورسز ہیں ان کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا سسٹم امپلیمنٹ کیا دیٹ ورکس فار بنگلہ دیش, رائٹ. اینڈ دیٹ سسٹم از بیسکلی وہ ریلائی کرتا ہے آن دا سوشل کیپٹل. تو انہوں نے اتنا انویسٹ کیا اپنی عوام میں اویئرنیس لانے کے لیے, اور کیسے جو ہے آپ نے ڈیزاسٹرز کے لیے پریپیئرڈ رہنا ہے. اینڈ ون ایگزامپل از انہوں نے ہر ایک ندی نالے ہر جگہ انہوں نے گیجز ڈالے ہوئے ہیں جہاں پہ, اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہیں, a lot of them are not دیہاتی لوگ ہیں, but still they have that شعور on how to read the gauges, اور وہ frequently جو ہے وہ اس گیجز کو پڑھ کے واٹر لیول کی جو میجرمنٹس ہوتی ہیں they communicate it back to these weather stations جہاں پہ scientists are sitting and analyzing data. And then in this manner this beautiful coordination between the scientific community and the awam, they're able to اس طرح سے build a very strong system of communication, or it has worked, it has saved lives because it is able to give those early warnings. So that this is one example of a very effective system of adaptation. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے نازش. ٹائم ہمارا بہت لمیٹڈ تھا اور وہ ختم ہو گیا, لیکن ہمارا دل تو چاہ رہا ہے کہ ہم اس پہ مزید بات کریں, تو آپ سے ہم ایک اور سیشن بھی انشاءاللہ کریں گے. COP28 جب آنے والا ہوگا اس کے حوالے سے ہم آپ سے اسپیشل COP28 کا سیگمنٹ ایک پلان کریں گے, اور ہم کریں گے اور جانیں گے کہ COP28 میں پاکستان کو کون کون سے ایجنڈاز دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ فار دا گڈ ورک یو آر ڈوئنگ اینڈ فار ٹرائنگ ٹو سیو دا ورلڈ فرام واٹ ایور وی ہیو ڈن ود دا پلانٹ. لیکن یہ ہے کہ بہت شکریہ نازش قریشی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے کلائمیٹ واچ سے, اور بتا رہی تھیں کہ پاکستان کو کس طرح سے بجٹ میں بڑھوتیاں کرنے کی ضرورت ہے, تبھی ایک کمٹمنٹ جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ ہوگی ٹورڈز فائٹنگ دی کلائمیٹ چینج. ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے, وقفے سے واپس آئیں گے. ویل سی یو اگین, اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان,
ویلکم بیک جی. آج یوم شہدائے پاکستان منایا جا رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے شہداء کی قربانیوں سے ہی آج ہم اس وطن میں چین سے سکھ سے جی سکتے ہیں. جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں کوئی حملہ کر دے, کوئی چوری ہو جائے, کوئی ڈکیتی ہو جائے, کیونکہ ہماری پولیس کے جوان ہر وقت اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. آج کے دن ایک ایسے شخص کے والدین سے ہم آپ کی ملاقات کرانا چاہیں گے جنہوں نے وطن کی محبت میں وطن پر جان قربان کر دی. ASI بابر علی شہید, ان کو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کیا گیا اور ان کی والدہ, ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں SSP سندھ کیپٹن ریٹائرڈ فیصل چاچڑ صاحب بھی. ان کے والد ہمارے ساتھ محمد صلاح الدین موجود ہیں اور رخسانہ بی بی ASI بابر علی کی والدہ موجود ہیں. السلام علیکم. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ وقت نکالنے کا پروگرام کے لیے. جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ سب نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے میں صلاح الدین صاحب سے بات کرنا چاہوں گی ان کے بیٹے کے حوالے سے, بابر علی شہید کے حوالے سے. تھوڑا سا اگر وہ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں کہ ان کے بیٹے کیسے تھے اور کس طرح سے انہوں نے پولیس فورس جوائن کی. میں بابر علی کا والد صاحب بول رہا ہوں. بابر علی بہت نہایت ایماندار آدمی تھا. اسے بچپن ہی سے شوق تھا پولیس میں جانے کا. جب اس نے میٹرک کیا تو فوری طور پہ پولیس میں بھرتی ہو گیا. وہ ایمانداری سے ڈیوٹی دے رہا تھا اور محلے والے بھی اس سے بڑے خوش تھے اور ایمانداری سے آتا جاتا اپنا کام جو ہے سر انجام دے رہا تھا. اور ہمارے افسران بالا اور سارے جن کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور اس نے نہایت ایمانداری سے کام کیا اور عوام کی خدمت کی. پولیس کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا اس نے. اعلیٰ افسر جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے, نہ ان کی ڈاکٹری ہے, نہ ان کے بچوں کا علاج ہے, نہ کچھ ہے. ہماری پولیس ماں بہنوں کے بچے شہید ہوئے ہیں, ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور ان افسروں کو بھی جو ابھی تک ہمیں یاد کرتے ہیں اچھے الفاظوں میں اور سنہری حرفوں میں ان کا نام لکھنا چاہیے. اور ٹی وی کی 92 کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو ہر موقع پر شہیدوں کے پروگرام میں ہمیں موقع دیتے ہیں اپنی بات کرنے کا. اور افسروں کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ بیچارے قربانی دیتے آئے ہیں اور ان کی اولادیں بھی قربانی دے رہی. بہت ہم آپ کے بھی مشکور ہیں سر کہ آپ نے بھی اس جذبے کا اظہار کیا. رخسانہ بی بی, آپ سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ بھی اگر تھوڑا سا اپنے بیٹے کے بارے میں بتائیں. اور آپ کے 2 بیٹے اور بھی ہیں ماشاءاللہ سے اور وہ بھی پولیس فورس انہوں نے بھی جوائن کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بابر علی شہید کی بات کر رہی ہوں. بابر علی نہایت نیک اور مدار ایماندار بیٹا تھا میرا, اور وہ اور میرا بڑا بیٹا دونوں ایک ساتھ یہ بھرتی ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ دونوں بیٹے میرے مطلب اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے انجام دیتے گئے. اور جب میرا بابر علی شہید ہوا تو اس کے بعد میرے 2 بیٹے مطلب بابر کی جگہ بھرتی ہوئے. تو ہر موقع پہ ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہمارا خیال رکھا. مطلب جب عید آتی ہے جب بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں. بیٹے تو میرے ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت بہادر تھا. جب بھی میں بات کرتی تھی کہ بیٹا یہ اس ملک کے حالات اچھے ہوئی تو میرا بیٹا یہی کہتا تھا کہ ماں جو دل قبر میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے تو آپ کیوں گھبراتی ہیں. تو اتنا بہادر بیٹا تھا میرا. اور ماشاءاللہ میرے دوسرے بیٹے بھی ویسے ہی ہے. دوسرے بھی یہی کہتے ہیں کہ ماں اگر اس ملک کے لیے قربان ہونا پڑا تو ہم کبھی ڈائریکٹ نہیں کریں گے. تو آپ کو تو پھر پتہ ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. پر میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے اگر اتنے ایماندار اتنے ان کے اندر اللہ پاک نے بہادری ڈالی ہے
मुझे इस चीज़ पर फख्र है। फैसल साहब ये बताएं कि बाबर अली और बाबर अली जैसे और नौजवान जिनको टारगेट किलिंग करके शहीद कर दिया जाता है, तो उनको आप किस तरह से इस ख़तरे से ट्रेन करते हैं, यानी कि पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग का कैसा एक मैकेनिज़्म है कि वो ख़ुद को निशाना ना बनने दें, और जो बन चुके हैं उनके बारे में भी आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर है उनका भी एक जज्बा तो था, मुल्क को वो सर्व कर रहे थे, और अब जो लोग और आ रहे हैं मज़ीद पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग किस तरह से होती है कि ये लोग ख़ुद को बचा सकें और कम्युनिटीज़ को भी महफूज कर सकें? देखिए, किसी भी फोर्स की कारकर्दगी परफॉर्मेंस का दारोमदार उसकी ट्रेनिंग पर होता है। जैसे ही कोई सिपाही या कोई ASI या कोई ASP, क्योंकि ये 3 मेन टीयर्स हैं जिसमें भर्तियाँ होती हैं पुलिस में, तो ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा उनको सिखाया जाता है कि आप अपने आप को किस तरह सेल्फ़ डिफेंस करेंगे और किस तरह से क्रिमिनल्स या टेररिस्ट का आप फेस करेंगे, और सबसे पहले अपने आप को डिफेंस करेंगे, उसके बाद उनको जो है आप अरेस्ट करेंगे या एज़ पर सिचुएशन न्यूट्रलाइज़ करेंगे। ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। जो हमारे इस वक्त IG साहब हैं, गुलाम नबी मेमन साहब हैं, उनका मेजर फोकस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे है। ट्रेनिंग चाहे वो 6 माह की हो या 9 माह की हो, उसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो इसी चीज़ पे दी जाती है कि उनकी फायरिंग प्रैक्टिस प्रॉपर हो, उनको फायर एक्यूरेसी उनकी बहुत अच्छी हो, और सेल्फ़ डिफेंस की टैक्टिक्स उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। जब ये चीज़ें आती हैं तो जब फील्ड में वो सिपाही या ASI या ASP जाता है तो फिर वो अपनी हिफाजत करता है, अपने साथ दूसरे शहरियों की भी हिफाजत करता है, और साथ साथ क्रिमिनल्स को भी फेस करता है। इसके अलावा जो आपने दूसरी बात की कि जो ऑलरेडी हमारे टारगेट किलिंग हो चुकी है, देखें आपको पता है हमारा जो स्पेशली सिंध सूबा है या कराची जिस टर्माइल से गुज़र चुका है, उसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे गुज़र के ही अब इस मकाम पे हम लोग खड़े हैं कि बहुत ज़्यादा अमन है हमारे सूबे में। लेकिन जब से सिंध पुलिस है, जब से पाकिस्तान बना है, इस वक्त तकरीबन 2400 से ज़्यादा शहदा की कुर्बानियाँ उसमें शामिल है। ये अमन ऐसे नहीं आया, उनकी कुर्बानियाँ शामिल हैं, तो ये आज हम पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। जो टारगेट हो चुके हैं, अभी हमारे पास जो एक मेन हमारा एम यही होता है कि उनके जो लवाहिकीन हैं उनको प्रॉपर केयर किया जाए, और जो उनका मज़ीद बेहतर से बेहतर पैकेज उनको दिया जा सकता है वो दिलाया जाए, ताकि कम से कम उनको ये फीलिंग ना आए कि हमारा बच्चा, भाई या शौहर या वालिद शहीद हो गया तो पीछे कोई डिपार्टमेंट हमारा पूछने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट भी उनके साथ खड़ा होता है, फैमिलीज़ के साथ, और सिंध गवर्नमेंट भी साथ खड़ी होती है। फैसल साहब ये बताएं, हमारे यहाँ जज्बे की भी कोई कमी नहीं है और हमारे बहुत से नौजवान पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा पुलिस का इदारा, मैं चाहूँगी ये पूछना कि पुलिस का इदारा शुहदा और उनके चले जाने के बाद उनकी फैमिलीज़ का किस तरह साथ देता है, किस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, किस किस्म के प्रोग्राम्स हैं जो आप लोग लेकर आए हुए हैं शुहदा और उनकी फैमिलीज़ के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि शहीद का ज़ाहिर है जो चला गया उसका कोई नेमल बदल तो है नहीं, लेकिन सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस अपनी पूरी कोशिश किए हुए है कि जितना मुमकिन हो सके हम जो शहीद के लवाहिकीन हैं उनकी सपोर्ट कर सकें। जिस तरह अभी शहीद की वालदा ने आपको बताया है कि शहीद के बाद जो है उनके 2 बेटे मज़ीद पुलिस में आए। ये पॉलिसी है सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस की कि शहीद की जगह पर उसके लवाहिकीन में से 2 जो हैं वो जॉब्स मिल जाती हैं उसी रैंक में। जिस तरह उनके 2 भाई हैं, एक तुफैल हैं, एक फैसल हैं, उनको 2016 और 17 में इस तरह ASI वो भर्ती हुए थे। एक तो शहीद की जगह पे 2 जॉब्स मिलती हैं। इसके अलावा सिंध पुलिस जो है एक शहीद पैकेज जो सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उसके तहत भी उनकी मदद करती है। पहले उसकी जो पैकेज था वो 20 लाख का था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो तकरीबन 1 करोड़ जो है वो पैकेज है। ये सिर्फ शहीद के लवाहिकीन को दिया जाता है। अगर मैं बात करूं लास्ट 5 इयर्स की, तो इस वक्त तक हमारे जो शहीद हैं आखिरी जो लास्ट 5 इयर्स हैं उसमें तकरीबन 1300 मिलियन जो है वो
ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں شہیدوں کے لواحقین میں. اس کے علاوہ جو 2 ان کے بچے ہیں ان کو میرج گرانٹ بھی دیا جاتا ہے, although کم ہے لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سپورٹ ہو جاتی ہے. 75,000 پر میرج گرانٹ ہے. اس کے علاوہ جب شہید اس کی کفن دفن کے لیے بھی 3 لاکھ کا پیکیج ہے تاکہ وہ اس کا بوجھ بھی ان کے لواحقین پر نہ پڑے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایگریمنٹ ہوا ہے مختلف یونیورسٹیز کالجز سے, وہ 26 ہیں, جس میں IBA, زیبسٹ اور تمام کیڈٹ کالجز ہیں. اس میں فری آف کاسٹ ایجوکیشن دی جاتی ہے, نہ صرف شہید کے بچوں کو بلکہ جو ہمارے ڈیسیز ہوتے ہیں ڈیورنگ سروس, جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کو بھی. اسی طرح ہی ہر عید پہ جو سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں, دونوں عید میں ہمارے گزٹڈ آفیسر خود چل کے جاتے ہیں شہیدوں کے گھروں میں اور ان کو عیدی دیتے ہیں. لاسٹ 5 ایئرس میں تقریباً 208 ملین عیدی کی مد میں دیے جا چکے ہیں شہیدوں کے لواحقین کو. یہ تو صرف شہید کا پیکیج ہے اور ظاہر ہے اس میں مزید امپروومنٹ ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے. شہید کی جو اس کے علاوہ سیلری ہے وہ چلتی رہتی ہے اس کی ریٹائرمنٹ ایج تک, اور اگر شہید کے آلریڈی اس کو کوئی گھر ملا ہوا تھا تو وہ بھی 60 ایئرس تک اس کے لواحقین اس میں رہ سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ بات کریں تو میڈیکل جو ہے وہ ری ایمبرسمنٹ کی سہولت موجود ہے. ان کے جو ڈپینڈنٹ ہیں وہ علاج کرا کے ری ایمبرسمنٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی سندھ پولیس تھرو گورنمنٹ آف سندھ ان کو ری ایمبرس کرا کے دے دیتی ہے. شہیدوں کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ اور سندھ پولیس نے پیکیج جو دیا ہے ڈیتھ ڈیورنگ سروس کا, کیونکہ اکثر ہمارے سروس کے دوران بھی ہمارے پولیس افسران جوانوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کا بھی الگ سے پیکیج ہے. جس طرح سے پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 2500 ملین جو ہے وہ ابھی تک دیا جا چکا ہے اس مد میں. اس میں رینک وائز ہے کہ 6 لاکھ سے 30 لاکھ تک ڈیتھ ڈیورنگ سروس کی کمپنسیشن دی جاتی ہے. باقی مراد وہی ہیں جو شہیدوں والی ہیں, جس میں بریل ہے اور باقی جس طرح آپ کو میں نے پہلے بتایا. تیسری جو کیٹیگری ہے, اگر ڈیورنگ سروس کوئی ہمارا جوان افسر زخمی ہو جاتا ہے, جس طرح کہ کوئی پولیس مقابلہ ہو گیا یا کوئی اور زخمی ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت اچھی سندھ گورنمنٹ نے, سندھ پولیس نے پیکیج دیا ہوا ہے, جس میں ہم سب سے بیسٹ جو ہمارے ہیلتھ کے ہاسپٹلس ہیں, لائک آغا خان ہے, ایو کلینک ہے, اور بھی ہیں, ان سے ہم جو ہے چارج نہیں کرتے. جو ہمارے زخمی ہوتے ہیں وہ سارا سندھ پولیس اور سندھ گورنمنٹ ان کا جو برڈن ہے وہ اٹھاتی ہے. لاسٹ 5 سالوں میں 217 ملین اس مد میں سندھ پولیس ادا کر چکی ہے مختلف پرائیویٹ ہاسپٹلس کو, تاکہ ان کی صحت کا بھی اور خیال رکھا جا سکے ڈیورنگ سروس. اچھا, میں صلاح الدین صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. صلاح الدین صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے قوم سے آج کے دن؟ میں تو یہ کہوں گا کہ شہری عوام کو حوصلے بلند کرے, ان کا ساتھ دیں اور ان کو حوصلہ افزائی دیں. انہوں نے قربانی دی ہے اور یہ دیتے آئے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے, اور ان کی قربانیوں کے بدولت امن آئے گا. افسر بالا بھی ہمارے اچھے ہیں, وہ بھی ان کو حوصلہ افزائی دیتے ہیں, جو ان کی مشکلات ہوتی ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور نیتوں کا مالک ہے. انشاءاللہ قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی. افسران بالا جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے افسر بہت ہر وقت ریڈی رہتے ہیں اور اپنی فورس کو ریڈی رکھتے ہیں, اور 24 گھنٹے کی ڈیوٹی میں ان کو کوئی سہولتوں کی بھی ضرورت ہے, اور یہ جان پہ کھیل کے اور اپنی جان دوسرے کو بچاتے ہیں. لہذا میں ان کو تراجی پیش کرتا ہوں. اور آخر میں فیصل صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ سے بھی ہم پیغام لیں ان لوگوں کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے, پاکستانیوں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان قربانیوں کے حوالے سے اور جس طرح سے جس جذبے کے تحت یہ لوگ اپنی جانیں ہماری سیفٹی کے لیے, ہماری سیکیورٹی کے لیے وطن پر قربان کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو میرا اور پورا پولیس سندھ پولیس کا
ان شہیدوں کو سلام پیش ہے. آج کے دن یہی وجہ ہے کہ 4 اگست کو ہم انہی شہداء کے نام ہم نے یہ دن رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ان کے جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں. ان کے جو لواحقین ہیں ان کی ساتھ مل کر اس دن کو منائیں, ان کی داد رسی کریں اور ان کو یاد کریں جو قربانیاں انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے دی ہیں. تو سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے اور پورے سندھ پولیس کی طرف سے. دوسرا, ہمارے جو جوان اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سڑکوں پر, روڈوں پر, مختلف جگہوں پہ اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, چیکنگ کر رہے ہیں, ریڈز کر رہے ہیں, ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ انشاءاللہ بلند رہیں گے. یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں یہ دوسروں کے حوصلے اور بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں, کیونکہ اس سندھ پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں اس لیے اتنی کامیابیاں ملی ہیں. اگر آپ مختلف اگر دیکھیں ٹیررسٹ کے یا کرمنلز کے ایکشن, جس طرح کے KPO اٹیک تھا, ایئرپورٹ اٹیک تھا یا چائنا کونسلیٹ تھا, اس میں جس طریقے سے ہمارے بہادر جوانوں نے ایکشن لیا اور کرمنلز کو نیوٹرلائز کیا, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ انشاءاللہ بلند رہیں گے. ان قربانیوں سے مزید اس میں نکھار آئے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے محمد صلاح الدین صاحب آپ کا, رخسانہ بی بی آپ کا, کیپٹن ریٹائرڈ فیصل چاچر صاحب آپ کا. آپ نے وقت نکالا اور ان شہداء کا جنہوں نے ملک پر اپنی جانیں قربان کیں اور ان کے مزید بھائی بھی جو اس فورس کو جوائن کر رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ اپنے پیاروں کے چلے جانے کے بعد بھی اسی جذبے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے اور ہمیں ان کا ہاتھ نہیں چھوڑنا, اور آج کا دن خاص طور پر انہی کے لیے تھا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.